बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने घरों में भी महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिस पर बातचीत करेंगे, जिसकी अहमियत को वाज़े करेंगे और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ऐसे टॉपिक्स को शामिल करना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो जी, आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानी मिजाज की। हमारा मिजाज, हमारा रवैया किस कदर असरअंदाज होता है हमारी अपनी शख्सियत पर। सबसे पहले तो हम इस हवाले से जानेंगे और जब शख्सियत की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें नहीं मालूम, नहीं हम जो है उनको कंसीडर करते, उन पर फोकस करते, उन पर गौर कर पाते, उन तमाम फैक्टर्स को भी आज डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ यही मिजाज जो है वो हमसे मुंसलिक जितने भी अफराद हैं उन पर किस तरह से असरअंदाज होता है। अगर हमारा मिजाज अच्छा है तो इसका हमारी शख्सियत के साथ साथ दूसरों पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर जब दूसरों के हवाले से बात करेंगे तो कितना ज़रूरी है कि अपने मिजाज को हम बदलें, अपने मिजाज को कंट्रोल में रखें, क्योंकि यही मिजाज, यही रवैया हमारा, यही बिहेवियर, यही हमारा कोड ऑफ कंडक्ट दूसरे भी जज कर रहे होते हैं। और अगर दूसरों पर ये असरअंदाज हो रहा होता है तो डेफिनेटली इसका या तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। कितना ज़रूरी है कि हम इन असरात के हवाले से जानें और फिर हमें मालूम हो कि हमारा ये रवैया, हमारा मिजाज किस कदर जो है वो दूसरों पर इम्पैक्ट क्रिएट करे और किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करे। बच्चों के हवाले से बात होगी, नौजवानों के हवाले से बात होगी और ओवरऑल सोसाइटी की भी हम बात करेंगे कि हमारा यही मिजाज किस तरह से जो है वो सोसाइटी पर असरअंदाज होता है। एक माशरे में रहने वाले अफराद, उनका मिजाज किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करता है पूरी सोसाइटी पर, पूरे माशरे पर, उसकी पहचान बनता है और इसी असर को हमने जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अगर हमारा मिजाज अच्छा है तो डेफिनेटली उसके अच्छे असरात होंगे, ना सिर्फ हमारी इंसानी शख्सियत पर, ना सिर्फ हमारी जो है वो जहनी सेहत पर, बल्कि हमारे से मुंसलिक जितने लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी, हमारी जो ये सोच है इसका क्या किरदार है, मिजाज के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। अपनी सोच पर अगर हम काबू पाते हैं, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका क्या असर हमारे मिजाज से मिलता है, या फिर अपने मिजाज पर काबू पाने से हमारी सोच किस तरह से बदलती है, इस जो है वो रिलेशनशिप को भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और जी, हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू करेंगे, बातचीत का आगाज़ होगा। उससे पहले मौसम की सूरत हाल जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 40, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, लाहौर की बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 42, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 41, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 23 और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जी, मौसम की सूरत-ए-हाल आपने जानी। आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं, इंसानी मिज़ाज के मामलात और हमारे माहौल पे जो असरात मुरतब होते हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी इंसानी शख्सियत की, इंसान की शख्सियत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, इंसान से मुंसलिक जितने लोग हैं, उनकी शख्सियत पर इसके क्या इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं, और फिर सोसाइटी की बात भी करेंगे। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब, माहिर तालीम है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक और मेहमान का तारुफ कराते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं ज़ैनब गज़नफ़र, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज के जो हमारे तीसरे मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर बुखारी साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, आसिफ साहब से सबसे पहले बात होगी। आसिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है इंसानी मिजाज, इंसानी रवैया, इसको डिस्कस करना और फिर इसकी इम्पोर्टेंस को वाज़ेह करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक के हवाले से ये जो करंट सिनारियो हम देखते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर इसकी जो आगे इम्प्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब इंसानी मिजाज से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिकली 3 अज्जा का मरकब है। नंबर 1 कि जेनेटिकली जो आपके पेरेंट्स से एक ट्रांसफ़र होता है, एक थोड़ा सा एस्पेक्ट, उसकी सिर्फ इतनी कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत कम सी है कि एक सेहतमंद जहन का पैदा होना, उसकी सिर्फ इतनी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिर आपका ये जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह आपकी तरबियत हो रही है, ये बड़ा सेकंड कंट्रीब्यूशन है इंसान का मिजाज डेवलप करने में। और थर्ड है जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं जिस तरह ये जो इन्वायरमेंट किस तरह इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिस तरह हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हर खित्ते में जो इंसान पैदा वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, जिस किस्म के माहौल में वो रहता है वो तो बेसिकली जो इंसान जब बच्चा पैदा होकर आता है तो उसका बड़ा थोड़ा सा एस्पेक्ट वही एक सतही जहानत वाला एस्पेक्ट है। उसके बाद ये जो लेबॉर्ट्री है ना दुनिया वाली, इसका बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। वो एक ब्लैंक स्लेट की तरफ आता है, उसको क्या क्या एक्सपेरिमेंट मिल रहे होते हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो इंसानी मिजाज है ना, ये अमूमन लोग ये समझते हैं कि ये इंसान के अंदर है, ये इंसान के अंदर नहीं है, ये तो बाहर दुनिया में पड़ा हुआ है। आपके जितने एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, जितने एक्सपोजर हैं, ये बेसिकली आपको डेवलप कर रहे हैं। और ये चूंकि मेरा कम्युनिकेशन के हवाले से मेरा सब्जेक्ट भी है, फिर इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन या क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, तो उसमें चूंकि मैं जब स्पेशली फॉरनर्स को पढ़ाता हूँ ना, तो ये जो परसेप्शन होती है, ये किस तरह आपकी बिल्ड और ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मैं जब फॉरनर को पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि मसलन एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये जो एक रशिया से मुस्लिम स्टेट्स आज़ाद हुई, उसमें से कुछ फैमिलीज थी जिनके बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। अब उन्होंने एक दफ़ा अपने कल्चर के बारे में मुझे बता रहे थे, तो उनकी वालदा ने बताया कि हमारे यहाँ जब हमारी बेटी की शादी होती है तो वालदैन 2 दिन पहले घर से चले जाते हैं। अच्छा। अब आप यकीन करें हुमा कि जब मैंने सुना ना तो मेरा दिल बैठ गया कि क्या ऐसे हो सकता है। बस मैं पाकिस्तानी जो नज़र ना मेरी उस तरह की ग्रूमिंग हुई थी। ये फिर मैं जिस तरह मिडल ईस्ट देखते हैं, उन लोगों की जो कल्चर है, जिस तरह स्टाइल है, ये तो बेसिकली ये जो हमारा माहौल है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होती है। तो इंसानों के अगर देखें जो सबसे बेस्ट टाइम है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वो बिल्कुल बचपन जो ही पैदाइश से आगे चल के ये एक ख़ास टाइम आता है जब 5, 7, 8 साल तक पर्सनैलिटी की जो नशो-नुमा है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब लोग उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेते। वो जो अनकॉन्शियसली जो डेटा अंदर इकट्ठा हो रहा है ना, इसने जब बच्चा एडल्ट होगा, बड़ा होगा, तो उसने आके उसी तरह एक्टिवेट होना है सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो इंसानी मिजाज है ना, ये बड़ा इफेक्ट करता है। जैसे देखिए ना, इंसान दुनिया में अगर कोई अशरफुल मखलूकात है, इसी के ऊपर पूरी कायनात का फोकस है। अब इसके 2 फैक्टर हैं। पहले जब इंसान दुनिया में आता है तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, इससे इंसान एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर जब बड़ा हो के सोसाइटी में थोड़ा सा अपना मतलब एक ख़ास सतह पे तालीम मुकम्मल करके जब सोसाइटी में अपनी शुरू करता है मूवमेंट, तो वो इंटरनलाइज हो जाता है। ये जो जितना उसने सिस्टम से अपने एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब किया ना, वो इंटरनलाइज हो गया। अब जब उसने इस माहौल के साथ देखे ना, एक माहौल के साथ इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन के जरिए अंदर चली गई चीजें साइकी में। अब फिर जब वो इंटरेक्शन खुद शुरू करता है ना इस माहौल के साथ, तो वही जो चीजें हैं अंदर वो बाहर आना शुरू जाती हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका तो बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, और इसके हवाले से बात करना, इसकी अहमियत को उजागर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ज़ैनब, क्या कहना चाहेंगे? इंसानी मिजाज की बात हो रही है तो साइकोलॉजी इसके हवाले से क्या बताती है? किस तरह से हम समझ सकते हैं कि इंसान का मिजाज क्या
کیا ہے اور کن عوامل سے, کن فیکٹر سے مل کے بنتا ہے یہ؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانی مزاج کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں. بالکل. نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ کا جو ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ آپ کے جب متاثر کرتا ہے اور ایک کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے, اسے ہم مزاج کہتے ہیں. صحیح. وہ متاثر ہوتا ہے ارد گرد کے ماحول سے, اور اس کے ساتھ ایک نیگیٹو مزاج اور ایک پازیٹیو مزاج جنم لیتا ہے. اس کو میں تفصیل سے آج جا کے بتاؤں گی. فی الحال یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں مزاج کو جذبات سے اور جو ہمارے احساسات ہیں ان سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا سمجھنا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مزاج موڈ جو ہے وہ وہی چیز ہے, ایموشنز ہی تو ہیں, فیلنگز ہی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں جو اس کو ان دونوں کو الگ کرتی ہیں. موڈز جو ہوتے ہیں ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ پرولونگ ہو سکتا ہے. وہ میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں. جبکہ ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک پرٹیکولر سچویشن کوئی آئی ہے اور آپ نے اس میں اپنا کوئی ایموشن کا اظہار کر دیا, ٹھیک ہے. جبکہ موڈ جو ہوتا ہے آپ کا, اگر آپ اچھے موڈ میں ہیں, آپ برے موڈ میں ہیں, تو وہ پرولونگ کر سکتا ہے. وہ کبھی کبھی گھنٹوں پہ بھی جا سکتا ہے, کبھی دنوں پہ بھی جا سکتا ہے, کبھی ہفتوں میں بھی جا سکتا ہے. تو ایک تو ڈیوریشن کا فرق آ گیا جذبات اور مزاج کے درمیان, ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسری چیز ہوتی ہے کہ موڈ جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ریزن ہی نہیں آپ کو ملے گی, آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. آپ کہتے ہیں موڈ کیسا ہے, اچھا موڈ ہے, کیوں اچھا. آپ کو کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج میں بہت خوش ہوں. کیوں خوش ہیں یہ کوئی سمجھ نہیں آتی. آج بڑا اداس ہوں, کیوں اداس ہوں یہ بات نہیں سمجھ آئی. اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ موڈ ایگزیکٹلی ٹریگر کس چیز سے کر رہا ہے, یہ نہیں پتا چلا. جبکہ ایموشن کا ایگزیکٹ پتا ہے کہ وہ کہاں سے کس سچویشن پہ ٹریگر کرے گا. اور ایموشنز ہمارے کون سے ہوتے ہیں, یہی جو ہمارا غصہ, خوشی, ہیپینس جس کو ہم کہتے ہیں, جو ہمیں کسی چیز کے بارے میں ہوپ ہوتی ہے, یا پھر ہم سیڈ ہو گئے ہیں, یا پھر ہم ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں. ایموشنز تو وہ ہیں. مزاج جو ہے وہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو موڈز ہوتے ہیں وہ اتنے انٹینس نہیں ہوتے. اچھا موڈ ہے, برا موڈ ہے. جبکہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ بہت انٹینس ہوتے ہیں. وہ ایک سچویشن میں اسی وقت آئیں گے اور بہت انٹینس شدت سے آئیں گے, جبکہ موڈ اوپر نیچے چل رہا ہے, اس کا ڈیوریشن بھی. تو یہ ذرا ایک ہلکی پھلکی چیز ہے. صحیح. اب موڈ کا میں نے پہلے بتایا کہ موڈز کے 2 ہیں, پازیٹیو موڈ, نیگیٹو موڈ. اب پازیٹیو موڈ کیسے ہو جاتا ہے ہمارا, جب ہم لوگ زندگی میں, ظاہر سی بات ہے, جب چل رہے ہیں ہمارے ارد گرد ہمارا ماحول ہم پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی مزاج, یہ جو ایموشنز کا میں نے ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ یہ جو ایموشنز ہیں اور یہ جو مزاج ہے ان کا آپس میں تعلق بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. یہ بغیر کمپلیٹ آپ کا مزاج پازیٹیو ہوگا, آپ کے ایموشنز پازیٹیو آئیں گے. جب ایموشنز پازیٹیو آئیں گے آپ کا ارد گرد کا ماحول اچھا ہوگا. اسی کے برعکس موڈ آپ کا, مزاج آپ کا ذرا نیگیٹو قسم کا ہوگا, آپ کے ایموشنز نیگیٹو ان کا اظہار کریں گے. اور پھر اسی طرح آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ نیگیٹو وائبس دے رہے ہیں, جس سے کیا ہوگا کہ سارا ماحول خراب ہو جائے گا. تو بس اس وقت کے لیے یہی سمجھانا ہے کہ موڈ جو ہے اس کے 2 پازیٹیو اور اس کو ہم نے ایموشن سے الگ رکھنا ہے. صحیح, بالکل اس کو الگ بھی رکھنا ہے اور ساتھ ہی سمجھنا ہے کہ ہم اس مزاج پر کنٹرول کس طرح سے کر سکتے ہیں. یہی ڈسکشن طاہر صاحب سے بھی کریں گے. طاہر صاحب, آصف صاحب کے مطابق باہر کا جو ماحول ہے وہ زیادہ مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے, جبکہ زینب یہ کہتی ہیں کہ ایک انسان کے اندر کا جو ماحول ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے, وہ ریلیٹ کرتا ہے باہر کے ماحول سے اور اس کا اپنا مزاج ڈیولپ ہونا شروع کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ماحول ہے ایک انسان اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے, سنوار بھی سکتا ہے, اس کے اندر خود کو ڈھال بھی سکتا ہے اور اس کو بدل بھی سکتا ہے. یہ جو ہمارا کنٹرول ہے, یہ جو ہمارا خود کے اوپر اختیار ہے, اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے, مزاج سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ دونوں چیزیں, اندر کا ماحول اور بیرونی اثرات, دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. صحیح. بنیادی طور پر مزاج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مزاج جو ہے وہ 2 چیزوں سے مشتق ہے. کہ انسان کا جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس کے خون میں جو مختلف ایلیمنٹس ہیں, مختلف جو مرکبات ہیں, مختلف جو اجزاء ہیں,
وہ موجود ہیں ایک بچے کے جسم میں، اور جس وقت وہ عقل و شعور کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ اس کی عقل اور اس کے خون سے جو وہ مرکبات ہیں وہ جس وقت وہ سوچ اس میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا مزاج اس کے مطابق چلتا ہے۔ یہاں اب وہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں بیرونی عوامل وہ اس پر اثر انداز ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کے گھر کا ماحول، اس کے ماں باپ کی تربیت، اس کی فیملی کنڈیشنز کیا ہیں، کس طرح سے وہ سوچ رہا ہے، وہ آیا کس ماحول میں، کسم پرسی کا ماحول ہے، امیری کا ماحول ہے، کس طرح کی تربیت ہے، تو یہ بیرونی عوامل اس پر آہستہ آہستہ جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے، تعلیم و تربیت دونوں آپ کو بتایا گیا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ضروری ہیں، تو تربیت جو ہے اب اس کو ڈیولپ کرے گی پازیٹیولی اور نیگیٹیولی، کیونکہ اس میں جس طرح کی چیزیں اس کو سکھائی جائیں گی، اس کے فیملی میں اگر اچھی اقدار یا یہ چیزیں بتائی جائیں گی، یا نیگیٹو کوئی بھی تربیت نہیں کرتا، لیکن وہ جو ماحول ہے وہ جس وقت دیکھتا ہے کہ اپنے فیملی کو مختلف اپنے والد کو یا دیگر فیملی ممبرز کو ٹیکل کرتے ہوئے دوسروں سے، تو اس پر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تھنکنگ، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہیگل کے مطابق تھاٹ اینڈ ایکشن والا پروسیس آ جاتا ہے کہ سوچ اور سوچ کے مطابق جو ہے وہ عمل، اور پھر اس عمل کا اسے آگے سوسائٹی سے رد عمل بھی ملے گا۔ یہ کافی کمپلیکس صورتحال بن جاتی ہے کہ جس میں اگر اس کی سوچ اگر مثبت ہے تو اسے تمام چیز اچھی نظر آئے گی۔ باہر تمام اگر ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو وہ ہمیں بالکل آگے سے اچھا ہی ملتا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ اچھا ظن، اچھا گمان رکھو، بدگمانی مت رکھو، کیونکہ بعض گمان گناہ تک کہہ دیا گیا۔ تو اس حوالے سے جو خوشگمانی یعنی کہ وہ پیدا ہوتی ہے، اس کا مراد یہ کہ ہماری پازیٹیو تھنکنگ ہے، اور اگر ہوگی نیگیٹو تھنکنگ اللہ معاف کرے تو اس کے منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ اس کے مطابق وہ جو آپ مزاج اور مزاج کے مطابق وہ آپ میں نے جس طرح سے گزارش کی سوچ اور عمل، اور پھر وہ رویہ ایک پرماننٹلی اس کا ایک بیہیویئر بن جاتا ہے کہ وہ اچھا اگر پازیٹیو بیہیویئر ہے تو جنٹل بیہیویئر ہے تو باہر جو ہے وہ ہر دل عزیز ہوگا، پاپولر ہوگا، اور اگر اس میں خدا نخواستہ نیگیٹو ٹریٹس موجود ہیں، یہ صلاحیتیں موجود ہیں تو باہر وہ غصہ، حسد، کینہ، لڑائی، ایونلی بس میں بھی سوار ہوتے ہوئے کسی سے بھی اگر کہا جائے کہ بھائی جان تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیے تو وہ اگلا بعض اوقات کھری کھری سنا دیتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی وہ مزاج کی وہ ریفلیکشن ہے وہ جو باہر آتی ہے، اس میں یہ ماحول اور با ایکسٹرنل چیزیں، یہ ساری چیزیں یہ موجود ہوتی ہیں۔ اب اگر اس کا اندر کا جو اپنا مزاج ہے جس میں تربیت ہے وہ اگر اسٹرانگ ہے تو وہ اس سے بہترلی ایفیکٹیولی دوسروں کو ٹیکل کر سکے، بالکل ایسے ہی، اور خود کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے، خود کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، بالکل ایسے پازیٹیو بیہیویئر کی وجہ سے۔ ورنہ تو ایک انسان بے قابو ہو جائے اگر اس کا اس کے مزاج پہ کنٹرول نہ ہو، اس کی تربیت اچھی نہ ہو، اور اسے پتہ نہ ہو کہ میں نے کس سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، تو یقیناً وہ بے قابو ہو جائے۔ اور ایسے بہت سارے افراد ہمیں اپنی سوسائٹی میں ہی نظر آتے ہیں جن کا اپنے مزاج پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں طاہر صاحب کہ اس کا قصوروار یا یہ جو فلا تربیت میں آتا ہے یہی بیسک ریزن ہو سکتا ہے؟ جی، بنیادی طور پر تربیت اور اس کے بعد جو ہے جو ایٹماسفیئر جو ہے اس کو مل رہا ہے۔ گھر میں بچے کو اگر آپ پازیٹیو ٹریٹس دے رہے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، تمام معاملات ہیں ٹھیک ہے، ماں اس کو سکھا رہی ہے، اسکول کالج میں اس کو بتایا جا رہا ہے، باہر جب اس وقت وہ پریکٹیکلی دیکھتا ہے تو وہ جو معاملات اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں کہ بچپن میں جب اسے سکھایا گیا، جب وہ عقل و شعور کی منزل پہ جب پہنچ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ والد کے ساتھ وہ اگر دکان پہ کھڑا ہے تو والد صاحب وہ جو دکاندارانہ یا باقی جو معاملات ہیں، جس طرح ہمارے معذرت کے ساتھ کہ جو آج کل رویے چلتے ہیں کہ وہ ایک چیز بیچنے کے لیے بھی 10 جھوٹ بول دیے جاتے ہیں، تو وہاں وہ بچہ جو ہے کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے۔ وہاں اس بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہوتی ہے کہ سچ اور جھوٹ اور وہ معاملات، وہ پھر اس کو بعض اوقات جو ہے وہ جو مالک یا والد یا جو بھی کہہ لیں تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیکٹکس ہیں، یہ معاملات ہیں، ہوشیاری ہے، کلیورنس ہے، رادر اوور کلیورنس ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ انسانی مزاج کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ تربیت اس کی اگر مثبت پازیٹیو ماحول میں ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو جو معاشرہ، وہ جو ماحول مل رہا ہے وہ کہاں پہ کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو دونوں چیزیں ہیں، بیرونی عوامل اور اندرونی عوامل، ان کی ایک چپکلش جاری ہے جس میں اگر میں دوبارہ سی بات پہ آ رہا ہوں، اگر اس کی ساؤنڈ فوٹنگ ہوگی، اس کی تربیت اگر صحیح کی گئی ہوگی، کیونکہ انسانی مزاج میں جس طرح سے
ماہرین طب کے مطابق آگ، مٹی، ہوا، پانی، یہ انسانی خون میں ان کے اثرات موجود ہیں، بالکل ایسے ہی، اور وہ اسی طرح سے جو ہے بیرونی طور پر اس کے مزاج کے مطابق، کسی میں اگر وہ آتشی مزاج ہے یا صفراوی مزاج ہے یا خاکی یا بالکل وہ جو میں ٹیکنیکلی وہ یونانی طب کے حوالے سے بات کرنے لگ گیا، تو وہی چیزیں جو ہیں انسان کے ایکسٹرنل ٹیمپرامنٹ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بندہ ایک ہی بات کہنے سے ریش ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ دوسرا کوئی اور شخص وہ جو ہے کئی ساری باتیں برداشت کر کے ان کو سہ کے پھر بھی وہ خوش اخلاقی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے مطابق انسان کے مزاج کے مطابق انسان کے رویے تشکیل پاتے ہیں جو معاشرے کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، یقیناً اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی کردار کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آصف صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آصف صاحب، جیسے کہ طاہر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ انسان کا جو مزاج ہے وہ معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک انسان کی اپنی شخصیت اور اس کے معاملات کو دیکھیں، کس قدر متاثر ہوتے ہیں اس کی خوش مزاجی سے یا بد مزاجی سے؟ اب دیکھیں اس کے بڑے یہ زبردست طاہر صاحب نے بھی اور میڈم نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا۔ اس کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نا کہ باہر کا چھوڑیں، اس کے اپنے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایک بد مزاج شخص جس کے یہ مختلف جو ہمارے کیمیکلز ہیں وہ اگر نارمل تعداد میں تو باہر آ رہے ہیں نا، تو انسان بڑے نارمل وے میں، یعنی اس کا مطلب اعتدال پسندی کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہے۔ اگر ان میں تھوڑا سا کہیں ڈسٹربنس آ جائے نا، وہ بہت زیادہ، سب سے پہلے تو وہ باہر کو چھوڑیں، اپنے آپ کو کتنا زیادہ ڈیمیج کرتا ہے۔ بالکل، اپنی شخصیت۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ اس وقت ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جو سیویئر انگزائٹیز کا شکار ہیں، جو مطلب جن کا بلڈ پریشر بی پی ہر وقت، ایک تو ہے کہ کوئی اور فیکٹر کھانا پینا، اس کو چھوڑ کے جو اپنے انسان کے اپنے مزاج کی وجہ سے جو نقصان آتا ہے، تو ایک تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک لائف دی ہے آپ کو، اور مطلب اس دنیا میں آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور آپ نے بڑا کچھ اپنے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، پھر آپ اپنی آگے فیملی کو اپنے ڈیولپ کرنا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے کا کنٹریبیوشن اینڈ ورلڈ لیول تک، وہ 3-4 مختلف لیول تک۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے انٹرنل، اور آپ ایسے بہت سارے لوگوں کا دیکھیں کہ مطلب جب یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو اتنا زیادہ مطلب ہارٹ سرجریز پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، نمبر 1۔ اب سیکنڈ ہوتا ہے جو اس کا امیڈیٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ امیڈیٹ انوائرمنٹ میں اس کے کیا آ جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، اس کی بیوی آ جاتی ہے۔ اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ انسان کی، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ میں تو اپنے تجربے سے بات کہہ رہا ہوں کہ سچ چینل ہے تو سچ بولنا ہی پڑتا ہے، کہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کوئی آپ سے اوپر والا ہوتا ہے نا، آپ کے باسز، آپ کو اندر بہت سارے ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے، لیکن وہی جب آپ واپس آتے ہیں نا گھر میں، سب سے ویک آپ کی بیوی نظر آتی ہے، یہ آپ کے بچے ہوتے ہیں، دو نہیں ایکسپریس کرتے۔ اب جب یہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی اور یہ ڈیولپ ہے نا، آپ آ کے اپنے بالکل کرش کر دیتے ہیں۔ اب انہی نے کل یہ جو آپ کی جنریشن ہے نا، اس نے بھی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس نے تو انٹریکشن گھر سے، یہ ان کے لیے ایک نیگیٹو۔ پھر آپ معاشرے میں دیکھیں ایسے انسان جہاں جہاں پہ جاتے ہیں، مثلا میں نے شاید پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کی ایک ذکر کیا تھا، ایک بیوروکریٹ، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ہم اکٹھے لاہور سے آ رہے تھے راولپنڈی، اب ان کی مسز ساتھ بیٹھی تھی، اب وہ بیچاری کوئی اس نے جو ایئر ہوسٹس، اس نے بتا دیا کہ جی ہمیں نا تھوڑا سا کوئی روڈ بن رہی تھی۔ اب یقین مانے اس بندے نے وہ اپنی بزرگی بھول گیا، اس نے وہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے، اس مطلب پھر پوری بس اٹھ کھڑی ہوئی، اور ایسے اب اس میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ جیسے مطلب یہ بندہ اپنے آپ کو تو اس نے بالکل وائلڈ کر دیا ہے، بیوروکریٹ ہے، اتنی اس کے اوپر پاکستان کے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے، حالت کیا ہے۔ اب جو آپ دیکھیں حالت تھی نا، اس کی مسز شرمندگی سے جس طرح چمٹ نہیں گئی کہ یار یہ کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اثرات، بالکل، پھر دیکھیں اس پوری فیملی کو آپ ڈیمیج کرتے ہیں، پھر آپ معاشرے میں جہاں پہ جاتے ہیں لوگ موجود ہیں وہ آپ اس کو بہت زیادہ، تو آپ دونوں سائڈوں پہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ ساتھ ہی جو آپ کی امیڈیٹ اس میں آپ کی فیملی آتی ہے اس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی بچے کل وہ کبھی بیلنس ہو کے کمیونیکیشن نہیں کر سکیں گے، وہ یہی پریکٹس کریں گے جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ آصف صاحب کنٹینیو کرتے ہیں، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंसानी मिजाज का उसके मामलात और माहौल पर क्या असर होता है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान की अपनी शख्सियत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। वो अपने मिजाज को अपनी शख्सियत के हवाले से अगर सोचे तो किस तरह से जो है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकता है, अपनी करेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक बदमिजाज इंसान और एक खुश मिजाज इंसान दोनों कभी भी एक तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हम ब्रेक पे जाने से कबल भी आसिफ साहब से बात करते हैं, उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आसिफ साहब, जैसे कि एक वाक़ये के हवाले से एक एग्जाम्पल कोट करके आपने जो है वो बताया कि एक बदमिजाज इंसान किस तरह से अपनी शख्सियत को भी डैमेज करता है, अपने जो इमीडिएट उससे मुंसलिक लोग हैं उनको भी डैमेज करता है, और फिर पूरे माहौल को बिगाड़ के रख देता है। एक माहौल में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ऐसा इंसान अगर वो अपनी आदत पे यूज़ टू है और वो स्ट्रिक्ट है कि वो उन्हीं आदत को लेकर चल रहा है, उसने उसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं लाना, उसने अपनी आदत को चेंज करने या कंसीडर करने के हवाले से सोचना ही कभी नहीं है, तो ऐसा इंसान जब माशरे का हिस्सा बनता है या किसी सोशल गैदरिंग का हिस्सा बनता है, यकीनन वो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि उसके अपने अंदर जो है वो एक इनबैलेंस चल रहा है, उसके अपने अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है। डेफिनेटली वो उसका असर कहीं ना कहीं तो फेंकेगा। इसमें आप देखें जॉन एलियस साहब, उनकी जितनी शायरी है ना उसमें वो स्पेशली हम मतलब सन की मिजाज पाया जाता है कि जब सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख कर गिरा छेना ने कोई। आखिरी उसकी लाइन है कि एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस ज़बान दराज की ज़बान नोच ले कोई। तो बेसिकली ये जहाँ कहीं भी जाएंगे ना, ये इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हम देखें कि ऐसे बहुत सारे बॉसेस वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस हो जाती है। ऐसे मतलब बुज़ुर्ग वालदैन मतलब बड़े लोग जिस तरह सोसाइटी में अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इशफाक अहमद साहब ने बड़ी अच्छी जाविया 1, 2, 3 की एग्जांपल, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक दफ़ा प्रोग्राम में डिस्कस किया है शायद किसी हवाले से, वो एक दफ़ा इस मतलब नेगेटिविटी और इससे जो आगे असरात आते हैं उस तरह क्या उसके मतलब आगे नुकसान होते हैं। वो कहते हैं कि हम पेशावर में एक रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे, गर्मियों का मौसम था, शदीद गर्मी थी, तो हमारा इंटरनल कूलिंग सिस्टम जवाब दे गया। पहले हमने लोकल एक्सपर्ट बुलाए, वो डायग्नोज नहीं कर सके, फिर आखिर में कराची से आए, उन्होंने डायग्नोज क्या किया कि ये जो पूरा इंटरनल कूलिंग सिस्टम था इसका छोटा सा थर्मोस्टेट था, उस थर्मोस्टेट में ना छिपकली का मरा हुआ बच्चा पड़ा था और उसने पूरे सिस्टम को जैम करके रख दिया था। इसी तरह इंसानी आप देखें ना कि दिमाग जो है इसमें अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब नेगेटिविटी से आ रही है, और ये इस तरह हमारा ये जो दिमाग है ना ये बिल्कुल बहुत बड़ा वो मतलब छोटा सा सिस्टम है जिस तरह उसका थर्मोस्टेट का है, और ये जो पूरी बॉडी है ना ये बहुत बड़ा कूलिंग सिस्टम है। तो इस यहाँ पे जब नेगेटिविटी आएगी ना ये तो पूरी पैरालाइज कर देगी बिल्कुल, और इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। और इसमें आप देखें कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा पता लगता है कि अगर ऐसा वालिद है जो घर में बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा है, उसकी मतलब बेटे तो इफेक्ट होते हैं, बेटियां बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। अब देखें अगर इसको सिर्फ मेल है और उसकी एक चीज़ अगर हम देखते हैं कि जो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मदर की और बच्चे की इंटरलिंक्ड है, कि एक की इफेक्ट होगी तो दूसरे को ऑटोमेटिकली उसके ऊपर असर पड़ेगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि इस किस्म का मौत बदमिजाजी वाला होगा तो अब देखिए वो डैमेज हो रहा है, कुछ जगहों पे तो शायद कॉन्शियसली पता होगा कुछ वालिदैन को, और बहुत सारा अनकॉन्शियसली हो रहा है। अब उसमें घर में ही दुश्मन पैदा हो रहे हैं। वो इतनी नेगेटिविटी के साथ घर जब बच्चे आके यूनिवर्सिटीज में शेयरिंग करते हैं तो उससे पता लगता है कि यार ये ओवरऑल मुआशरे के लिए बहुत ज्यादा है। और अब हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है अगर इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए, नहीं इसके दो साइड्स हैं। इससे पहले कहा जाता था कि ह्यूमन जो माइंड था ना ये हैकेबल नहीं था। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर मेरा किसी ने सिर्फ फेसबुक प्रॉपर बैकग्राउंड जो कंपनीज मेरा डेटा इकट्ठा करते हैं, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, वो अगर आप किसी से पूछना चाहें ना तो एग्जैक्टली हर वक्त, और अब तो सर्वेलेंस के लिए हर वक्त कैमरे हैं, वो देख रहे हैं आपका मिजाज के, ये अगर किसी सख्त मिजाज के साथ जा रहा है तो ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। तो ये अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जिसमें हमें टेक्नोलॉजी बड़ी हेल्प कर सकती है इस चीज़ को रोकने में और डेवलप। सही, और टेक्नोलॉजी के हवाले से ही मजीद बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी के असरात जो हैं वो हमारे मिजाज पर किस तरह से हो रहे हैं और हमारा मिजाज किस तरह से तब्दील हो रहा है टेक्नोलॉजी के असर की वजह से। इस पर भी हम ज़रूर जो है वो डिस्कशन करेंगे। ज़ैनब से बात करते हैं। ज़ैनब, अगर मेडिकल की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाए तो इंसान जो है वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा केमिकल बीइंग है,
تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ایسا انسان جس کا مزاج اچھا ہے، وہ خوش مزاج ہے، دوسروں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے یا سچویشنز کو اچھے انداز میں ہینڈل کرتا ہے، اس کا جو ذہنی کیفیت ہے وہ کیا ہے، اس کے ذہن میں کون سے کیمیکلز، کون سے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایسا انسان جو ہر وقت بد مزاجی سے پیش آتا ہے، ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے، یا پھر وہ دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، بد زبانی سے پیش آتا ہے اور دوسرے اس سے بھاگتے ہیں، تو ان دونوں افراد کے جو ہیں وہ ذہنی کیفیت ہمیں کس طرح سے آپ سمجھا سکتی ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کیسے پیٹرنز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، جب مزاج، چاہے میں نے جیسے بات کی پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، مزاج ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کا مزاج کسی بھی قسم کا چل رہا ہوتا ہے تو آپ کا اس وقت دماغ کا جو لاشعوری آپ کا حصہ ہے اور آپ کا جو جسم ہے، یہ دونوں مل کے ارد گرد کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جائزہ لے کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم نے کیسے کون سا جذبہ، اس جذبے کا اظہار کرنا. تو اب ڈیفینیٹلی جس طرح کی انوائرمنٹ ہوگی اس ارد گرد، اور پھر یہ جائزہ لے گا، کون جائزہ لے رہے ہیں، کون دونوں مل کے ہماری باڈی میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اور ہمارا لاشعوری ذہن. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ارد گرد مثبت سب کچھ ماحول ہے، ہماری جو معاشرہ ہے اس میں سب کچھ مثبت اچھا چل رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہر چیز ہماری جو لیولز ہیں نا وہ سٹیبل ہو جائیں گی. جیسے بات ہوئی پہلے بھی، ہارٹ ریٹ ہمارا سٹیبل ہو جائے گا، ہمارے یہ جو ہماری بریدنگ ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی. اچھا، پھر ایک کورٹیسول سٹریس ہارمون ہوتا ہے، اس کے لیولز بڑے اسموتھ ہو جائیں گے، اس کو بھی مسئلہ نہیں رہے گا پرفارم، مطلب وہ بھی زیادہ ایکسکریٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے سٹریس ہارمون ہمارے اس میں کنٹرول میں رہیں گے، تو ہمارے مزاج میں خود ہی، جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے نیند پوری کر لی، اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ نے بھوک بھی آپ نے کھا بھی لیا، آپ کا پیٹ بھی بھر گیا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اب بڑے پرسکون ہو گئے ہیں. تو اس پرسکون ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو مزاج ہے اس میں بھی آف کورس پازیٹیوٹی نظر آئے گی، کیونکہ آپ اچھے خوشگوار موڈ میں چلے گئے ہیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہوتا ہے یہ ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے برین کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اور ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس میں یہ ایک پروسیس پکا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے پازیٹیو سوچنے کی. اگر میں پازیٹیو ہی ہر چیز کے بارے میں اندازہ اگر میں پازیٹیو لگاتی ہوں تو وہ ایک پکا پیٹرن ہی اس کا بن جاتا ہے. اسی طرح اگر میں نیگیٹو سوچتی رہوں گی تو اس کا پکا پیٹرن ہی نیگیٹو بن جائے گا. تو یہ ساری جو فزیولوجی ہے اور ہماری جو تھنکنگ ہے اس نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ مل کے جب کام کرتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ میں نے کون سا جذبے کا اظہار کرنا ہے، اور یہ وہی جذبات ہیں جو میں نے جیسے بتایا ہے کہ یہی ہمارا مزاج ڈیفائن کر رہے ہیں. مزاج اور جذبات دونوں مل کے کام کرتے ہیں، اور جب یہ دونوں مل کے کام کریں گے تو وہی پھر ہمارا نیگیٹو اور پازیٹیو، اور اسی طرح پھر کیا ہوگا، ایک جنرلائزڈ یہ ہوگا کہ معاشرے میں ہمارے اثرات جانا شروع ہو جائیں گے ہماری پازیٹیو. تو زینب، جس طرح کہ ابھی طاہر صاحب سے بھی جب پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، اور اس کا مزاج اسی سوچ سے بنتا ہے. اس کا مزاج اگر ہم نے دیکھنا ہے تو پہلے ہمیں اس کی سوچ کو بدلنا ہوگا. اگر ہم اس کے مزاج سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں یا ہم اس کے مزاج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ایک بچے کا مزاج کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹے بچے مزاجن ہی تھوڑے سے ہمیں تلخ نظر آتے ہیں، تھوڑے سے چڑچڑے نظر آتے ہیں یا ضدی نظر آتے ہیں. تو کیا یہ اس میں انہیریٹڈلی ہوتا ہے یا پھر وہ ارد گرد کے ماحول سے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، جیسے پہلے بھی بتا رہے تھے کہ دیکھیں جب بچہ ہے اس کے 2 رول ماڈلز ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹس، گھر کے افراد، اور اس کا اسکول میں اس کے ٹیچرز، اساتذہ اور دوسرے پیئر گروپ. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کو بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا، ٹھنڈا، دھیما، اچھے، اس میں آپ نے اخلاق کو ڈیولپ کیا ہے، آپ نے اقدار سکھائی ہیں اپنے بچوں کو، اخلاقی اقدار، اور معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، تو وہ بچہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں سیکھ جاتا ہے. اس نے کہیں باہر سے کہیں نہیں سیکھنا، اس کا سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ گھر ہے، گھر والے اس کو سکھاتے ہیں. اور پھر اسی طرح ہمارے اسکولس کی بھی بہت یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں میں یہ ویلیوز کو ڈیولپ کریں. یہ جو اخلاقی اقدار ہیں یہی ہمارا مزاج ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتی ہیں پرسنالٹی ٹریٹس اور ایک ہوتا ہے مزاج. ٹھیک ہے، پرسنالٹی ٹریٹس، مزاج بھی ایک قسم کی ہماری خصلت ہے، لیکن یہ وہ خصلت ہے کہ جو کہ عارضی ہے، جبکہ پرسنالٹی ٹریٹس ہماری جو ہوتی ہیں وہ پکی ہوتی ہیں. تو یہ مزاج جیسا آپ کا مزاج ہوگا وہی ایک دن آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ بھی بن جائے گا. تو اگر آپ مزاج ہی
ही बुरा सीख रहे हैं, घर वाले आपको, आपके साथी आपको, आपका स्कूल से कोई अच्छी आउटपुट नहीं हो रही, मेरी नज़र में मतलब वालिदैन का तो पूरा रोल है ही है, क्योंकि घर से बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है और फिर उसके बाद स्कूल। क्योंकि आप देखें कि आप ज़िंदगी का अगर बच्चे की तरफ हम देखें तो उसकी ज़िंदगी का टाइम तो घर में और स्कूल में गुजर रहा है। इसी तरह हम अगर किसी एडल्ट का देखें तो उसका घर में और ऑफिस में गुजर रहा है, तो वहाँ का माहौल की फिर हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बच्चे की तरफ देखें तो वालिदैन ने उसकी ग्रूमिंग करनी है, और ग्रूमिंग कैसे करनी है, लफ्ज़ों से तो करनी ही नहीं है, दिखा के अमल से करनी है, क्योंकि जो हमारी सोच है वही हमारा अमल होता है, और जब हम जो भी चीज़ अमल करते हैं वही मेरी शख्सियत बन जाती है। मैं जैसा जैसा करूँगी वही मेरी शख्सियत बनेगी, और वो क्या है, मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और मेरी शख्सियत उस अमल से बनी है। और अमल के पीछे क्या थी, सोच, और सोच किसने दी थी, मेरे इर्द गिर्द के माहौल ने, और उसमें कौन था, मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा। तो इससे क्या होगा कि जब नेगेटिव हम चीजें बच्चे को सिखाएंगे, माशरे में डेफिनेटली नेगेटिव चीज जाएगी, पॉजिटिव सिखाएंगे तो ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये तरबियत पर जो है वो हमारी डिपेंड करता है कि हम बच्चे की ग्रूमिंग कैसे करना चाहें। ताहिर साहब, एक हमारे यहाँ जो है वो कॉमन प्रैक्टिस है कि बच्चे ने अगर शोर किया, या छोटा बच्चा जिसकी बात करें, अगर उसने जो है वो कोई ऐसा रिएक्शन शो किया जो कि हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव है और इसकी पर्सनैलिटी के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन फ़ौरन से हम उसको डांटते नहीं हैं, हम उसे रोकते नहीं हैं। शुरू में उसको प्रमोट किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है कि ये बच्चा दोबारा करे, इसकी ये हरकत फ़लाँ जैसी है, इसके वालिद जैसी है या वालदा जैसी है, देखो ये तो बिल्कुल उसकी तरह हो गई। ये चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है, और कहीं ना कहीं अगर कोई डांट रहा है, रोक रहा है, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई इंटरफेयर करता है और फिर ये कहते हैं नहीं अभी करने दो, अभी तो इसकी उम्र थोड़ी है कि इसको हम सिखाएं या बताएं, अभी ये जैसे कर रहा है करने दो, अगर गुस्सा कर रहा है, ज़िद कर रहा है तो करने दो। ये जो करने दो वाला फैक्टर है, यकीनन आगे जाके उस बच्चे की जब आदत पक्की हो जाती हैं तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता, और फिर उसका एक ख़ास मिजाज डेवलप होता है, क्योंकि उसने शुरू से देखा होता है कि इस पे तो मुझे अप्रिसिएशन मिली, इस पे तो मुझे मोटिवेट किया गया और मुझे इनकरेज किया गया कि दोबारा से मैं जो है वो करके दिखाऊं, यही रिएक्शन शो करूं। ये रिएक्शन तो अब मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट का हिस्सा बन गया। अब यही यहाँ से जो है ना फैमिली एटमॉस्फेयर, जो घर का माहौल है, वहाँ जो तरबियत उसे मिल रही है, बड़ी अब इसमें अपना रोल प्ले करती है। सही। अब हर माँ की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे की बेहतर से बेहतर तरबियत कर सके। बिल्कुल। अब ख़ास तौर पर यहाँ मैं मतलब मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि सेपरेट या जॉइंट फैमिली सिस्टम से, लेकिन अक्सर का जो आपने बात फरमाई तो ये जरा मखलूत जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है कि जिस वक्त बच्चे ने ज़रा शोर मचाया या कोई ऐसी नामनासिब हरकत की कि जो माँ की नज़र में जो है वो नामनासिब है और वो उसको तरबियत ट्रेन करना चाह रही है, तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं फैमिली के, दादा दादी या दीगर चाचा या कोई और, तो वो उसको थोड़ा सा इंटरफियर कर जाएंगे कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है समझ जाएगा। अब ये एक दो मरतबा तो चलें ठीक है, अनजाने में बच्चा कर रहा है वो तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन वक्त के साथ साथ जूं जूं उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसको मुख्तलिफ जो चीज़ें आदाब सिखाना जो है ये बहुत ज़रूरी है। सही। और इसमें पेरेंट्स सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले माँ की गोद जो है वो तरबियत करती है, उसमें डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं, अखलाक की तरबियत साथ साथ, मिजाज के साथ साथ हम जो मजमूई तौर पर ये जो सारी चीज़ें जिसका डॉक्टर ज़ैनब साहब भी फरमा रही हैं, सर भी फरमा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से मिलकर मिजाज से, सोच से, तमाम से हमारा जो एक अखलाक है वो परवान चढ़ता है। सही। अब वो अखलाक क्या है कि नेगेटिव ट्रेड्स की वजह से हम बद अखलाक हो जाएगा कोई बच्चा, पॉजिटिव ट्रेड्स की वजह से खुश अखलाक हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बात की कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। तो अब उस तरबियत की वजह से जो है वो अखलाक जो जिस तरह के अपनाएगा उसी तरह वो माशरे को टैकल करेगा, उसी तरह के माशरे पर असरात होंगे। सही। अब जिस तरह से फरमाया गया कि इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, कि मुझे खुल्क़ अज़ीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खुल्क़ अज़ीम जो देकर भेजा गया। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने जैसे फरमाती हैं कि आपकी सीरत मुकम्मल अखलाक का जो है वो मजमूआ है। तो वो मुख्तलिफ तरह के जो पॉजिटिव ट्रेट्स थे वो सीरत नबवी के मुताबिक भी और हमारे मज़हब के मुताबिक भी और आगे हमारे तमाम माशरों ने, दुनिया के तमाम मज़ाहब के माशरों ने इस चीज़ को अप्लाई किया कि यही जो अच्छे अखलाक हैं, जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, इन्हीं से ही बेहतर मुआशरे जो हैं वो जन्म लेते हैं। सही। अब वो नेगेटिव ट्रेट्स की जो बद अखलाकी और फिर आगे अब बाहर अगर निकलता है तो लड़ाई झगड़े, सड़कों पे इवनली वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े जनाब वो एक दूसरे का इंतज़ार और क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी, ये सारी चीज़ें, तो ये बुनियादी तौर पर वही जो बचपन में वो जो आपने फरमाया वो मना नहीं किया जाता,
تو وہ بچہ اس میں ایک بگاڑ اس کی شخصیت میں پیدا ہو رہا ہے. وہ شاید اسکول میں جا کے اپنے اساتذہ کی بھی رسپیکٹ نہ کر پاتا ہو, اپنے کلاس میٹ سے بھی صحیح بیہیویئر نہ کر سکتا ہو, کیونکہ وہ اپنے ایک ایٹماسفیئر میں, اپنی ایک سرکل میں وہ پلا بڑا ہے جہاں اسے پتہ ہے کہ مجھے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور یہ ایک منفی عمل ہے. اب اس کا جو رد عمل مرتب ہوتا ہے وہ سوسائٹی پر, اب وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر ایسے ہی اس سے ٹیکل کرنا ہے, تو وہ نیگیٹیوٹی وہ ایک سیریز آگے جو ہے وہ چل نکلتی ہے جو آگے کنٹرول کرنا ناممکن ہوتی ہے. اچھا طاہر صاحب, یہ تو ہو گئی بچے کی بات. بچہ تو لا علم ہے, اسے نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے, اس کا کیسا ریئیکشن ہے, یا بھی اس کا ریئیکشن ڈیولپ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن بعض ہم جو ہے وہ ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں, اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, یا میچور افراد کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ریئیکشن کی وجہ سے, ان کے مزاج کی وجہ سے دنیا ڈسٹرب ہو رہی ہے, ان کے ارد گرد کے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ان کے اپنے معاملات الجھ رہے ہیں, اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے مزاج کی وجہ سے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر ان سے شکایت کی جائے یا ان سے کہا جائے کہ اپنے مزاج کو تھوڑا کنٹرول کریں, آپ کی وجہ سے, آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے یہ تمام معاملات خراب ہو رہے ہیں, ہماری زندگیاں ڈسٹربنس کا شکار ہو رہی ہیں, وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. وہ جو ایک سوچ ہے کہ ٹھیک ہے میرا روب ہے, میرا دبدبہ ہے, مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں, میرے آگے کوئی آواز نہیں اٹھاتا, یا مجھے کوئی جو ہے وہ غلط ثابت نہیں کرنا چاہتا, میری رائے سب کی رائے ہے اور میرا جو ہے وہ کہا سب مانتے ہیں, یہ جو ہمارے اندر ایک انسٹنکٹ شامل ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جی بالکل, آپ صحیح فرما رہی ہیں. ایک سائیکلوجیکل ڈسٹربنس ہے کہ نفسیاتی مسئلہ آ گیا ہے. یہاں دوبارہ زینب صاحب زیادہ کلیئر کر پائیں گی اس کو. اب یہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے وہ کیا ہے کہ شروع سے منع نہیں کیا گیا, اب اس کی شخصیت میں وہ فیکٹر پرماننٹلی شامل ہو گیا. اب وہ اسی مزاج کے مطابق اپنے سب آرڈینیٹس کو, اپنے دیگر جو متعلقین ہیں جہاں جس ایٹماسفیئر میں وہ کام کر رہا ہے, تو وہ ان کو ٹیکل کرے گا. اگر اس کے پاس وسائل بھی ہیں, کسی آرگنائزیشن کا وہ جو ہیڈ ہے, یا تمام اختیارات اس کے پاس ہیں, بزنس میں ویل آف ہے, ریسورسز سارے اس کے پاس ہیں, تو اس کا مزاج تو مزید بگڑ جائے گا, اور وہ انسان کو انسان دوسرے کو نہیں سمجھے گا. بالکل ایسے ہی. جبکہ اب دوسرے جو معاملات آ جاتے ہیں کہ نارمل لیول پر ہے, تو وہ بالکل وہ کیا ہے کہ کہرے درویش وہ جو والی بات آ جاتی ہے کہ اس کی جان پر ہی, تو وہ غریب آدمی کا غصہ اسی کی جان پر. وہ اگر کرے گا, یعنی کہ دوسروں سے بدسلوکی کرے گا, تو اس سے بھی لوگ بدسلوکی کریں گے. یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے اسپرچولی, میٹیریلی تمام لحاظ سے اسپائل کر رہا ہے. دوسرے کے رویے سے لوگ اس سے شاکی ہیں, اس سے جو ہے اوائڈ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہے بات نپ دا ایول ان دا بڈ والی, کہ شروع سے ہی وہ جو ہے اس برائی کا کلا کما, یا اس کی بہتر جانب اگر رخ کیا جائے, چاہے جتنے کسی کے پاس وسائل ہیں, جو مرضی ہے, لیکن اس کی تربیت اگر مناسب انداز سے کی جائے. اسی لیے جو پہلے زمانے میں جو ہے تھا, وہ ہمارے تاریخی طور پر بھی جو ٹیوٹرز اتالیق رکھے جاتے تھے, وہ ٹیوشن والا موجودہ یہ کانسیپٹ نہیں تھا, وہ 24 آورز کے معاملات تھے. وہ بچوں کو وہاں بھیجا جاتا تھا کہ وہ اس ماحول میں رہ کر جو ہے وہ سیکھیں, اور تمام آداب اور یہ تمام چیزیں, اور پھر وہ ایکسٹرنلی جو تمام چیزیں سیکھ کر جو ہے وہ معاشرے پر اپلائی کرنا, اور یہ ساری چیزیں. بالکل. اور آج کے جو دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف تعلیم پہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے, تعلیم پہ فوکس کیا جاتا ہے, تربیت پر ہم اس طرح سے غور نہیں کرتے کہ ہم نے ایک بچے کی, ایک نوجوان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کس طرح سے کرنی ہے, اس کی کریکٹر بلڈنگ کس طرح سے کرنی ہے, اور اس کو اس معاشرے میں رہنے کے آداب کس طرح سے سکھانے ہیں. تو آصف صاحب, اگر کسی انسان کا مزاج ہم نے جج کرنا ہو کہ یہ مزاجن کیسا ہے, بد اخلاقی سے پیش آئے گا, یہ سچویشنز کو ٹیکل کر پائے گا, اس کے اندر ٹالرنس ہے یا نہیں ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل ایک ہی ٹریک پہ چل رہا ہے, ایک ہی ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے, اگر سب چیزیں اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں. لیکن جہاں اس کی ایکسپیکٹیشن سے ایک لائن بھی ادھر سے ادھر ہوتی ہے, جہاں اس کی امید ٹوٹتی ہے, جہاں اس کی مرضی کے مطابق لوگ نہیں کام کر رہے ہوتے یا رسپانس دے رہے ہوتے, وہیں یہ جو مزاج کا جو ہے وہ اندرونی عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل مزاج کیا ہے اس کا, یہ کس طرح سے اب ریفلیکٹ کرے گا, کس طرح سے ریئیکشن دے گا, یا کس طرح سے رسپانس کرے گا. تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غصے کا فیکٹر جو ہے وہ سب سے کامن ہے, کہ غصہ آ گیا اس لیے میں نے بد مزاجی کی, غصہ آ گیا اس لیے جو ہے میں اچھا خاصا انسان تھا, میں بگڑ گیا, میں نے جو ہے وہ بد زبانی کی, میں نے دوسروں کو مار دھاڑ کی, میں نے دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کی, یا پھر اپنے معاملات کو الجھا دیا, بنتی بات بگاڑ دی صرف غصے کی وجہ سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ شروع سے پریکٹس کرانی چاہیے کہ ہم نے غصہ کس طرح سے رکھنا ہے, کس طرح سے غصہ آئے گا, ایک نیچرل فیکٹر ہے, اس کو کس طرح سے بیئر کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہیں, کون کون سی پریکٹسز اپنی ڈیلی لائف سٹائل میں کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ٹالرنس لیول کیسے بڑھانا ہے. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس کو بھی ڈسکس کریں. اس کا ایک حوالے سے یہ جو تربیت کا ہے نا, جو انسان ڈیولپ ہو کے یہ اب کر رہا ہے, اس کا ایکسپوئر
اور اس کا جو انوائرمنٹ اس کے اوپر بڑا افیکٹ ہوتا ہے انسان کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر. مثلاً آپ دیکھیں کہ جتنا لوگوں کا زیادہ وسیع ایکسپوجر ہوتا جاتا ہے نا, بہت اچھا ایکسپوجر, یہ ان کی پرسنالٹی کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹ. پھر دوسری ایک, جب آپ سر سے کویسچن کر رہی تھی تو میرے ایک ذہن میں چیز آ رہی تھی کہ یہ جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے نا انسان کی, یہ جو نیگیٹیوٹی والی, اس میں مطلب ایک اللہ کا کسی کے اوپر یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے, وہ تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہے. آپ دیکھیں کہ میں تو اس کو نا کوئی اللہ میاں کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش سمجھ رہا ہوں کسی انسان کے اوپر, کہ اگر اس کا وہ بد مزاج ہے اور وہ طبعی, وہ تو ایک جس طرح ہوتا ہے نا ٹکنگ بام پھر رہا ہے, کہیں پہ جا پہ پریشر کوکر ہے, جا کے یہ پھٹ پڑے گا, وہ اس کے بڑے زیادہ نقصانات یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوتے ہیں. اب ہم جب اس ایکسپوجر کی بات کرتے ہیں اور اوپن مائنڈ سیٹ کی, یہ میتھیو سید اپنی بک میں نا اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں. مثلاً ایکسپوجر ایکسپیرینس, ایک تو ہوتا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپن مائنڈ سیٹ, اب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا جن لوگوں کی, یہ فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں جو کچھ ہوں نا, مجھ سے زیادہ بہتر جانتا کوئی نہیں ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میرا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب وہ چونکہ اس سائٹ سے ہٹتا نہیں ہے, تو آگے دنیا دیکھیں ہر وقت جو ایک ہی دنیا میں سب سے فکس چیز ہے وہ چینج ہے. دنیا میں فکس ایک ہی چیز ہے, بار بار ایک نئی چیز, انسان کو اپنے آپ کو نا ہر وقت ٹیون ان کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو جتنے لوگ بڑے بڑے باسز میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی مطلب بزنس ٹائکون بنے, آرگنائزیشن چلائیں, وہ اپنے آپ کو بڑا چینج کر کے رکھتے ہیں ہر وقت اپنے آپ کو. یہ جتنے دیکھ, لاسٹ ٹائم میں ہم نے بک اپنے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا کہ آپ صرف یہ جو ٹاپ کے باسز ہیں, یہ جو بکس پڑھتے ہیں, بکس کی کرتی ہیں آپ کو اوپن کرتی ہیں. تو اس میں آپ کو ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ ملک وقار صاحب ایک سائیکیٹرسٹ ہیں ہمارے بڑے اچھے, ان کے ساتھ نا میں گاؤں میں جب بھی جاتا ہوں تو ہم واک پہ نکل جاتے ہیں, اور وہ میں اس لیے کہ اس بندے سے میں نے سیکھنا ہے, کیونکہ تاکہ میں واپس اپنی کلاس میں جاؤں گا. آپ یقین مانیں کہ میں جب واپس آیا تو ڈسکشن یہ تھی انٹروورٹ. اب میں چونکہ کمیونیکیشن کا ٹیچر ہوں تو میں انٹروورٹ کو نہیں, میں انٹروورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ بولیں. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی دنیا کے جتنے لوگوں نے کوئی بڑی بڑی ایجادات کی ہیں نا, بہت بڑی بڑی, یار یہ سارے انٹروورٹ تھے. کیوں؟ انٹروورٹ والا یہ ہر وقت باتیں کرنے والا نہیں ہے, بلا 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 لگا رہے گا, یہ کسی وقت اس کو ریلیکس, خاموش, اس نے اپنی کریٹیوٹی کے لیے. اب آپ یقین کریں, میں نے وہ سنی, اگلے دن میری آن لائن کلاس تھی, میرے جتنے بچے مجھے کہہ رہے تھے نا, نہیں بول رہے تھے. اس سے پہلے میرا جو زاویہ تھا ایسے اسٹوڈنٹ کو دیکھنے کا وہ تھوڑا اور تھا, میں تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو جاتا تھا, اکثر کہہ بھی دیتا تھا کہ یہ کیا بات ہے, آپ بولتے کیوں نہیں ہے, یہ ہے. اب بتائیں دیکھیں نا کئی دفعہ اب میں اس کو جب یہ سننے کے بعد اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں جب گیا, میں نے دیکھا تو میں نے اس کو بڑے پازیٹیو سے بچوں, میں کہ گڈ, یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے, اب تھوڑی سی ٹرائی ضرور کریں. اور آپ کوشش کریں کہ ساتھ باکس ہے آپ کا, چیٹ باکس ہے, مطلب گوگل کلاس روم کی ہم بات کریں, تو میں نے کہا اگر آپ بولنا نہیں چاہتے نا تو آپ لکھتے جائیں, میں دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ جو اوپن مائنڈ سیٹن ہے, اس کے ساتھ اگر لوگ رہیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے کہ ہر وقت انسان اپنے آپ کو, اور ہمارے جتنا آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے صبح, مائیں بیٹھی ہوتی ہیں, مائیں تو ایک بلڈر ہے نا, مطلب بچوں کی, اور ان پروگرام کے تھرو اگر انہیں کوئی, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وقار ملک نے ایک اچھا پوائنٹ دیا اور اس نے میرا پورا زاویہ چینج کر دیا کلاس کا, اس طرح ہمارے ہیں, جس طرح ہماری سائیکیٹرسٹ صاحب بیٹھی ہیں, اسپیشلسٹ سر بیٹھے ہیں ٹنز آف ایکسپیرینسز کے ساتھ, میں تو سب سے کم والا آ جاتا ہوں. لیکن یہ ایک دو بات, اور اگر آپ ایک صرف امپلیمنٹ, میں صرف کہتا ہوں کہ سننے کی حد تک نہیں, سننے کی حد تک نہیں. اب یہ جو ہم 21st سینچری میں آتا ہے نا, یہ آتا ہے کہ کوئی سنتے ہیں آپ بات, اور اگر آپ کو کوئی اچھی لگتی ہے تو کیا آپ کتنی دیر لگاتے ہیں امپلیمنٹیشن میں. اگر کوئی ماں سن رہی ہے اس وقت آپ کے پروگرام کے توسط سے, میں کہتا ہوں کوئی فادر سن رہے ہیں, کوئی خود بچے سن رہے ہیں, اگر آپ ایک بات بھی آج کے پروگرام سے امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ایک پازیٹیو چینج ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہی ہمارا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی کہ ہم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کس طرح سے کردار ادا کریں. مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں.
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंसानी मिजाज के माहौल और मामलात पर असरात हम डिस्कस कर रहे हैं और अब हम बढ़ेंगे इंसानी मिजाज और सोच के आपसी ताल्लुक़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि सोच का जो है वो क्या किरदार है इंसान के मिजाज को बदलने में, किस तरह से इंसान अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता है ताकि वो अपने मिजाज पर काबू पा सके। और इसी आपसी ताल्लुक़ पर हमारी टीम ने खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इंसान की शख्सियत उसकी ज़ाहिरी और बातनी खसूसियात का मजमुआ होती है। ये खसूसियात बुनियादी तौर पर दो किस्म की होती हैं। एक तो वो जो कुदरत की देन होती हैं, यानी फितरी सिफात। दूसरी वो खसूसियात हैं जिन्हें इंसान अपने अंदर या तो खुद पैदा कर लेता है या ये माहौल की पैदावार होती हैं। और उन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर एक इंसान की शख्सियत दूसरे से मुख्तलिफ नजर आती है। इन खसूसियात की बुनियाद पर देखा जाए तो इंसानी मिजाज अमूमन दो तरह के होते हैं, तल्ख या शीरीन। इंसान की सोच और उसका मिजाज बचपन के माहौल, वालिदैन और लोगों का रवैया और बर्ताव, खानदानी और समाजी मामलात के तहत तश्कील पाते हैं और ये मुख्तलिफ तरीकों से शख्सियत पर असरअंदाज होकर रवैयों से झलकते हैं। मिजाज और सोच इंसान की पहचान का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं, इसलिए ऐसे जज्बात पर काबू पाना और मस्बत तब्दीली लाना इंसानी शख्सियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वरना बाज़ सूरतों में ये मनफी जज्बात इंसानी मिजाज और सोच को बुरी तरह मसख कर सकते हैं। मनफी सोच और जज्बात इंसान को किसी से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर और बसा औकात बेसबब नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं। ये जज्बात हसद, जलन, एहसास कमतरी, बेहिसी, खुदगर्जी, गुस्सा और बेएतमादी को जन्म देने के साथ साथ किसी भी इंसान को गैर जिम्मेदार और दूसरों के लिए नापसंदीदा बना देते हैं। इंसान की सोच और मिजाज जितना मस्बत हो, इतना ही उसका किरदार मजबूत होता है। मजबूत किरदार के लिए ज़रूरी है कि मस्बत सोच और शीरी मिजाज अपनाया जाए ताकि मुआशरे में इंसान की शख्सियत बारे जी इंसानी मिजाज और सोच का आपसे ताल्लुक़, इसके हवाले से रिपोर्ट आपने देखी और इसी को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। ज़ैनब से बात करते हैं। ज़ैनब, जिस तरह के सोच और मिजाज के कनेक्शन की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि बाज़ अफराद के जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं उनका जो मिजाज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि सामने वाले को देख के उनका मिजाज या तो तल्ख हो जाता है या फिर शीरी हो जाता है, उसमें मिठास भर जाती है। तो ऐसे लोगों की जहनी कैफियत क्या होती है, उनके जहन में क्या चल रहा होता है जो फ़ौरन से रिएक्शन शो करते हैं कि सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स देगा, कैसा रिएक्शन शो करेगा, तो अब मुझे अपना मिजाज जो है इसके मुताबिक ढालना है। अगर मैं सामने वाले पर हावी हो सकता हूँ, भारी हो सकता हूँ, तो चलो थोड़ी तलखी से जो है उससे बात कर ली जाए, उसके साथ पेश आया जाए। ये अफराद किस तरह से जो है वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस तरह से बिगाड़ का सबब बन रहे हैं? जी बिल्कुल, असल में देखें, आप ये देखें कि अगर कोई किसी लम्हे गुस्से में है तो हमने गुस्से का जवाब गुस्से में तो नहीं देना, उससे कोई फायदा तो नहीं होगा, मजीद बिगाड़ ही आएगा। तो अगर किसी का मिजाज आप देख रहे हैं कि तल्ख चल रहा है तो आप उसके मिजाज के मुताबिक आप खामोशी इख्तियार करें। जरूरी कभी भी नहीं होता, ये मैं समझती हूँ इमेच्योर जो लोग होते हैं वो हमेशा समझते हैं कि हमने बात का जवाब बात से देना है तो ही हम अपर हैंड हमारा रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम खामोशी का इजहार करते हैं तो अगले का बदमिजाजी भी होती है ना, वो भी बेहतर हो जाता है, वो भी शर्मिंदगी से खामोशी हो जाता है। सही। अच्छा, मैं जहनी सेहत को थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि WHO ने देखें कितनी मतलब ये इम्पोर्टेंट है, मतलब वो बदमिजाज जो इंसान है उसको समझना है कि ये इम्पोर्टेंट कितना है। ये WHO जो हमारा आलमी इदारा सेहत है, उसने बताया कि हमारी सेहत के लिए 3 चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जिसमें एक जिस्मानी आ गई, एक जहनी हो गई और एक समाजी हो गई। अब इन तीनों को बिल्कुल परफेक्ट होना है तो हम एक जबरदस्त ह्यूमन बीइंग बन के आएंगे, बहैसियत मतलब नफ्सियाती तौर पे भी एक अच्छे इंसान बनेंगे, मेंटली भी स्ट्रांग होंगे और फिजिकली भी एक अच्छे इंसान होंगे। तो जिस्मानी भी हमने सही रहना है, जहनी भी सही रहना है और समाजी भी सही रहना है। अब जब हम इसमें जहनी की बात करते हैं तो जहन में क्या आती हैं, 3 चीजें आती हैं उसके अंदर भी। उसमें हमारे जज्बात हैं, हमारा मिजाज है और हमारी समझ है। जब ये तीनों मिलके काम करती हैं तो हमारी जहनी सेहत अच्छी होती है। इन तीनों ने मिलके, ये तीनों मतलब आप यूं समझ लें कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। जब हम कोई भी हमारा मिजाज जो है हमारा वो शो हो रहा होता है दूसरे को,
اس مزاج کے مطابق ہم بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی عمل کرتے ہیں, اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق, وہی عمل جا کے ہماری شخصیت کو بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے مطابق جانے پہچانے جاتے ہیں. تو ان تینوں کو مل کے جب یہ تینوں کام کریں گے تو ہماری ذہنی صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو اب ایک انسان جس کی یہ سب کچھ پرفیکٹ ہے, وہ بڑا زبردست ہے, اس نے یہ سب چیزوں کو, اب وہ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے, اس کا یہ کام ہے, بجائے اس کے کہ وہ لڑائی جھگڑوں میں پڑے, غصے میں پڑے. جس کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں, جس کے پاس نہیں ہے, اس کو تو بہت ضرورت ہے سمجھنے کی, سیکھنے کی. جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی نا تربیت کی, تربیت تو بہت ضروری ہے ہی. اس کے بعد کبھی اکثر میں نے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تربیت نہیں ہو رہی آج کل, چلے نہیں ہو رہی. ہمیں تعلیم کیا سکھا رہی ہے؟ ہم نے تعلیم سے بھی تو کچھ سیکھا. آپ نے اگر تربیت نہیں سیکھ سکے, بدقسمتی سے آپ کے سر پہ ہو سکتے والدین اتنے پڑھے لکھے نہ ہو, ان کو نہیں پتا کہ تربیت کیا ہے, صرف تعلیم دلوا دی بچوں کو, نہیں سمجھ آئی کہ تربیت بھی دینی تھی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ بات نہ پتا ہو, جبکہ ہم ایک پروگرام پہلے کر چکے ہیں جس میں ہم نے بتایا تھا کہ تعلیم اور تربیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے, دونوں الگ کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے تعلیم سے اپنے آپ کو پالش نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے, اگر میں کسی ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوں اور میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گی, تو کیا ہوگا, میری صرف مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ صرف مجھے فائدہ نہیں ہوگا, میری آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ہوگا. اور جب وہ آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا تو وہ میری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. میری سوسائٹی بحیثیت پوری قوم ہم لوگ آگے فلرش کریں گے, ترقی کریں گے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے, سمجھنا ہے کہ یہ جو ہماری سوچ ہے, ہمارا جو اس مطابق عمل ہے, اور سوچ کدھر سے آ رہی ہے؟ ہمارے مزاج کے مطابق ہماری سوچ چلتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ہماری فزیولوجی اور ہماری جو تھنکنگ ہے وہ دونوں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں کو جب ہم ساتھ رکھیں گے, ہم پازیٹیو سوچیں گے, تو ہم نے جب معاشرے میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں گے تو ہم نے ایک اوور آل معاشرے کو اچھا کر لیا. یقیناً ہم نے اس اچھا زینب, اتنا میں ابھی سمجھ پائی ہوں, ایک بد مزاج انسان وہ ذہنی بیمار ہے ایک طرح سے. ہم اس کو اگر ٹریٹ کرنا چاہیں یا اس کی تربیت کرنا چاہیں, اس کو بہتر بنانا چاہیں اور اسے ایک فعال کردار اس سوسائٹی کا بنانا چاہیں, تو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک ایسا انسان جو کہ اپنے مزاج کی وجہ سے خود بھی ڈسٹرب ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پریشانی میں مبتلا ہیں, اس کی سوچ نیگیٹو ہے, وہ اپنی سوچ کو جو ہے وہ بدلنا چاہ رہا ہے, اپنے مزاج کو بدلنا چاہ رہا ہے, تو پھر اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹس اور اس کے لیے کچھ ایسی جو ہے وہ کارآمد پالیسیز موجود ہیں, کچھ اسٹریٹجیز موجود ہیں جس کو وہ اپنا کے اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے؟ جی بالکل. اگر کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہمارے پاس, ہمارے کلینک میں یا کسی ہاسپٹل میں کسی ایکسپرٹ ایڈوائس لینے کے لیے جاتا ہے. اور بالکل یہ بالکل ممکن ہے. ہمارے پاس تھیراپیز بھی ہوتی ہیں جس میں سائیکو تھراپی, جیسے جس میں سی پی ٹی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی ہوتی ہے. ہم لوگ اس میں بیہیویئر کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. پھر ہم لوگ کوگنیشن, ان کے سوچنے کے عمل کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس سمجھنا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر مسئلہ ہے تو وہ ایک بٹن نہیں ہے جو آن آف ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اس میں وقت درکار ہوتا ہے. نفسیاتی مسائل, کیونکہ ایک نفسیاتی مسئلہ بن گیا, ٹھیک ہے. اگر کسی کے مزاج میں کڑواہٹ ہے, اگر اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہ ہر وقت جو کہتے ہیں نیگیٹو جذبات کا اظہار کرتا ہے اپنے ارد گرد, تو وہ ماحول میں بہت تلخی لے کے آ رہا ہے. تو وہ اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یس آئی ایم رانگ, I need counseling, I need therapy. جب وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے, اس کے بعد وہ ایک تھیراپسٹ کے پاس اگر جانا شروع ہو جائے اور وہ باقاعدگی سے جانا شروع ہو جائے, تو یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ کچھ ہی عرصے میں, چند مہینوں کی اس کی کاؤنسلنگ سیشنز کے ساتھ اس کی کوگنیشن, اس کی سوچ کو, اس کے پھر اس سوچ, جیسے ہم نے کہا کہ سوچ ہی بیس لائن ہے, ٹھیک ہو گیا, سوچ ہی کے اوپر ساری چیزیں عمل چل رہا ہے, اور وہی عمل آپ کی شخصیت بنا رہا ہے. تو اس کی سوچ کو ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے پاس بالکل ڈیفینیٹلی ہمارے پاس چیزیں ہیں, ہمارے پاس ٹیسٹس ہیں اور ہمارے پاس تھیراپیز ہیں. اور اس میں ہمیں ارد گرد کے جو, میں کہتی ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی کلائنٹ یا پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں اس کی فیملی کی بھی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ, آپ جیسے ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں, ہم معاشرے کا ایک حصہ ہیں, فرد سے مل کے بن رہا ہے. فرد جو ہے وہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے اور معاشرہ فرد پہ اثر انداز ہوتا ہے.
تو اس لیے ہمیں فیملی کو بھی کاؤنسلنگ کرنے کی، ان کی تھیراپی کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرد فیملی ہی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، فیملی ہی کی باتیں وہ اس پہ نظر رکھیں، اس کو سمجھائیں ساتھ ساتھ، کیونکہ تھراپسٹ آپ کے ساتھ 24/7 تو نہیں ہو سکتا نا، تو فیملی والوں کی ہیلپ کے ساتھ بہت بہتری لائی جا سکتی ہے، ان کی سپورٹ بھی بہت ضروری ہے، اور اس انسان کا اپنا انٹرسٹ لیول انہینس کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ طاہر صاحب، جیسے کہ ابھی ہم زینب سے جان رہے تھے کہ ایک انسان جس کا جو ہے وہ رویہ منفی ہے، جس کی سوچ منفی ہے، دراصل وہ جو ہے ذہنی طور پہ بیمار ہے، اس کی سوچ کمزوری کا شکار ہے۔ اگر وہ یہ کنسیڈر کر لیتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بدلنا ہے، اپنے مزاج میں بھی تبدیلی لانی ہے، اپنے سوچ کو بھی ایکسپوجر دینی ہے، تو وہ یہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے؟ وہاں تک تو ہم نے بات کر لی کہ تھیراپیز بھی موجود ہیں، ٹریٹمنٹس بھی موجود ہیں، اور اس کو جو ہے بہتر بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ انسان اپنے اندر یہ شعور، یہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے کہ میں ذہنی طور پر بیمار ہوں، میں پرابلمیٹک ہوں، میری وجہ سے دوسرے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اوورآل اگر معاشرے کی سوچ کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب کسی کو اگر ذہنی طور پہ جو ہے وہ بیمار بتایا جائے، یا اسے کہا جائے کہ آپ کسی ڈس آرڈر کا شکار ہیں، آپ کو کنسلٹنسی کی ضرورت ہے، آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، تو وہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لے کے ساتھ چلتا ہے، یا اس کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ شاید میں پاگل ہوں، اب میں اس معاشرے کا جو ہے فعال کردار نہیں بن سکتا۔ یہ سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ سے لے کے انفرادی طور پہ ایک انسان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر سب سے بڑا کردار آ جاتا ہے اس متاثرہ شخص کی جو فیملی کا کردار ہے، کہ پہلے وہ اس کو ایسا ایٹماسفیئر جو ہے وہ فراہم کریں۔ بعض اوقات کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی غلطی یا اپنا رویہ اس پر آبجیکشن، یا وہ اپنے آپ کو یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا کہ میں غلط ہوں، لیکن جس وقت وہ اس کے انجام یا اس کے جو ریئیکشنز دیکھتا ہے سوسائٹی کی طرف سے یا اپنے مختلف لیول پر، جس وقت وہ اس لیول پر آ جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے فیملی کی جانب۔ سب سے پہلے میں بنیادی کردار فیملی کو قرار دے رہا ہوں، کیونکہ جو اس کے ساتھ ڈائریکٹ ایکشن ہے، باقی جو باہر کا ماحول ہے وہ اس کے ساتھ اتنی سمپتھیز نہیں ہوں گی اس کی، وہ اس کی کیفیت کو بعض اوقات نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر یہ جو اب کلیئرلی تھوڑا سا سائیکالوجی کی بات شروع ہو گئی، تو یہ مینٹل تھوڑا سا ڈس آرڈر کی کیفیت آ جاتی ہے، یہ کس وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس کے خاندان کے جو اندرونی معاملات ہیں، کوئی معاشی معاملہ ہے، کوئی رشتوں کا معاملہ ہے، کوئی دیگر تعلقات کا، میاں بیوی کا، دیگر بچوں کے تعلقات، وہ کیا کنڈیشنز کس طرح سے چل رہی ہیں، تو اس کو فیملی سمجھتی ہے۔ اس کے لیے اب ضرورت آ گئی کاؤنسلنگ کی، ٹھیک ہے، زینب صاحبہ کے مطابق اب اس کاؤنسلنگ میں جو ہے وہ اس کو ایسا کنجینیل ایٹماسفیئر فراہم کیا جاتا ہے کہ جس میں رفتہ رفتہ جو ہے وہ اس کی جو وہ تربیت ہے وہ ہوتی ہے۔ اب آپ نے کہیں دیکھا ہوگا جو ہمارے ہاں مختلف لیول پر مذہبی لیول پر اصلاحی طریقے جو کام کر رہی ہیں، تو یہ بھی بڑا زبردست وہ کاؤنسلنگ کا کام جو ہے وہ کرتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں خاص طور پر میں بحیثیت مسلمان اگر بات کروں تو اس میں سب سے بنیادی طور پر ہمارے جو عقائد و عبادات ہیں خاص طور پر، تو یہی ایک بہت بڑی کاؤنسلنگ ہے کہ انسان سب سے پہلے نماز میں یکسوئی اور وہ اللہ سے اور مختلف اذکار اور پھر درود شریف خاص طور پر، تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اثرات جو ہیں وہ بڑے سودنگ انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اگر اس کو کوئی گائیڈ لائن دینے والا پراپرلی یعنی کہ اس سائٹ پر چل رہا ہو اور پھر نفسیاتی طور پر ساتھ اسے ہیلپ موجود ہو، یہ 2-3 فیکٹرز آ جاتے ہیں، کیونکہ ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے باہر کے کسی دکاندار نے اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے یا باہر کسی نے جو ہے وہ اس کا لحاظ نہیں کرنا۔ اب اس کو اسپیسیفکلی اگر ٹیکل کرنا ہے اسپیشل انداز میں، تو وہ فیملی اس کے ماحول کو، دوست اس کے ماحول کو یا اس کے کولیگز اس کی نیچر کو جان رہے ہیں، تو اس کو ان کو تھوڑا سا اکاموڈیٹو ہونا پڑے گا اس کی جانب۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان کی سوچ کو بدلنے سے پہلے اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اپنی سوچ چینج کریں، ان کو ایسا ایٹماسفیئر ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے کہ اس کو اکاموڈیٹ کریں، اس کو سمجھیں، اور ویسے بھی مجموعی طور پر بھی جو ہے وہ میرے خیال میں 90% معاملات تو وہیں حل ہو جاتے ہیں۔ اب جس وقت ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے کے مطابق ایڈجسٹ کر لے، اب ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرا میرے مطابق ایڈجسٹ ہو، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو ایک جو ہے سمجھدار شخص کو یا نارمل شخص کو پہلے یہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو 1-2 فکروں میں ہی، وہ 1-2 لمحوں میں ہی سمجھ جائے گا، اور اس میں اگر وہ اپنے آپ کو دوسرے کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتا ہے تو ساری پریشانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا شخص پھر تھوڑی دیر بعد شاید وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان
दरमियान वो इक्वेशन डेवलप हो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे गुंजाइश है सोशल एक्सेप्टेंस कायम करने की कि हम माशरती सतह पे एक दूसरे के लिए जो है वो स्पेस क्रिएट करें, एक दूसरे की बात को अहमियत दें। लेकिन ताहिर साहब यहाँ पे भी एक वो ख़ास माइंडसेट, हमारी ख़ास सोच सामने आ जाती है कि अगर मैं किसी के आगे झुक जाऊँगा या किसी की बात मान लूँगा या किसी की राय से जो है इख्तलाफ नहीं करूँगा, उसकी राय को ही इम्पोर्टेंस दूँगा, तो शायद समझने में ये आ जाए, लोग ये कहें कि मैं कमतर हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं जो है वो नहीं कुछ कर सकता, या मेरा तो कहीं रो भी नहीं है, मेरी तो कहीं चलती ही नहीं है। ये जो सोच है ये किस कदर बिगाड़ रही है हमें? ये बहुत तबाहकुन और बड़ी मनफी सोच है। इसमें अब दूसरे का क्या है कि इख्तलाफ राय बर्दाश्त करना जो है, अब इस्लाम में पहले रवादारी सिखाया गया। रवादारी क्या है कि दूसरे के साथ, जो मैंने पहले गुजारिश की कि दूसरे के साथ आपने बेहतर ताल्लुक़, आप उसके साथ इख्तलाफ रखते हुए उसकी एग्जिस्टेंस को, उसकी बात को आपने कबूल करना है, समझना है और उसके मुताबिक फिर आपने टैकल करना है। अब यहाँ पर वो जो बरतरी का तस्वर है, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स जो आ जाता है हर शख्स के जहन में, स्टेटस की वजह से बिजनेस, रुपया, पैसा, ओहदा, तमाम चीज़ें इसमें शामिल आ जाती हैं। ये भी एक किसी लेवल तक तो ठीक बात समझ में आती है, लेकिन जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ये भी एक नफ्सियाती डिस्टर्बेंस है जिसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब उसमें हमारे हर लेवल पर ले लें, डिफरेंट, अल्लाह माफ़ करे मैं मीडिया से अगर बात करूँ तो टॉक शोज़ में शाम में देख लिया करें कि वो बरतरी के सेंस में ही क्या क्या कुछ मामलात वो शुरका कर जाते हैं, सियासी अंदाज में, पावर के अंदाज में। हर शख्स जो है वो अपने स्टैंड पॉइंट को, अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त करने के साबित के चक्कर में, अब उसमें है कि दूसरे के मौक़िफ़ को, दूसरे की राय को समझते हुए जो है वो म्यूचुअली जब तक मामला नहीं हो जाएगा उस वक्त तक वो उस शख्स की तरबियत नहीं हो सकती। उस शख्स को इस बात पर कायल नहीं किया जा सकता जो पॉजिटिवली कि आप कहाँ पे आपकी ये नकाइस मौजूद है, और बाज़ औक़ात वो मरीज़, वो शख्स वो खुद समझ लेता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। इससे बिल्कुल ऐसे ही है, और उसके समझने से पहले उसका ये बावर कराना दूसरों की जिम्मेदारी है कि तुम्हारा ये किरदार, तुम्हारी ये रिस्पॉन्स, तुम्हारा ये रिएक्शन हमारे लिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी नुकसान का सबब बन रहा है। लेकिन आसिफ साहब, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई गाइड नहीं करता। गाइडेंस भी जो है वो तंज़ व मज़ाक के ज़ुमरे में आती है कि कोई तंज़ कर रहा है, टॉन्टेटिव वे इस्तेमाल कर रहा है या मजाक उड़ाया जा रहा है कि अगर कोई इंसान जिसके हवाले से हमें पता चल रहा है इसका मिजाज तल्ख हो रहा है, हम जानबूझ के ऐसी बात करते हैं कि वो और एक्सपोज हो, ये और तलखी से पेश आए, बदकलामी से पेश आए, इसको और पिंच करके देखते हैं, मज़ा आएगा। ये जो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, मैं चाहती हूँ कि इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि जब तक ये सोच, ये माइंडसेट, ये ओवरऑल नहीं चेंज होगी, एक दिन में हम चेंज ला सकते हैं। और इंडिविजुअल जितना मर्जी चेंज हो जाए, जो सोसाइटी आपको दे रही है, फिर आपको कहीं ना कहीं उस पर रिएक्शन भी शो करना है और रिस्पॉन्सिव भी होना है। इसकी जो रूट कॉज के ऊपर अगर मैं जाऊँ, जैसे मैं अपने स्कूल सिस्टम को देखता हूँ तो वो था अथॉरिटेटिव सिस्टम। मतलब ये कम्युनिकेशन, इसको मतलब दो साइड बनती हैं, एक ओपन कम्युनिकेशन के साथ बच्चों की ग्रूमिंग हो रही है और एक अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन के साथ ग्रूमिंग हो रही है। अथॉरिटेटिव में जो भी अथॉरिटेटिव फिगर हैं, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो उन्होंने कहा जी मैंने कह दिया तो कह दिया, आगे कोई नो नहीं, आगे समझना ही नहीं है कि मसला क्या है। ये एक बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अब दूसरा आप देखते हैं कि ये जो वालिदैन जो बच्चों के साथ ज़रा थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करते हैं ना, ये बच्चे बड़े रिलैक्स्ड होते हैं कि अच्छा जी आपको गुब्बारा नहीं लेके देना तो उसके लिए 4-5 मिनट लगेंगे उसको कन्विंस कर, दूसरी साइड पे शट कॉल दे के आप साइड पे, ये एक बड़ा बिगाड़ पैदा करता है। दूसरा क्लासेस में जिस तरह जिस सिस्टम से मैं डेवलप हुआ हूँ या हम पढ़ के आए हैं या अभी भी हम उस सिस्टम को देखते हैं, गवर्नमेंट जो 70% को केटर कर रहा है, अभी भी अथॉरिटेटिव वाला काम है। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप ओपन नहीं करेंगे, तब देखिए ना अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है, उसकी से जब तक हमारे माशरे में ये चीज़ या हमारे करिकुलम में नहीं आएगी कि हर कोई डिफरेंट है, इस हर बंदे के अपने डिफरेंट कलर हैं। मसलन मेरे अगर यहाँ से इस प्रोग्राम के थ्रू अगर असातिज़ा बैठे हैं, स्पेशली स्कूल के, जो कि सबसे प्राइमरी काम है, यूनिवर्सिटी वाला तो एंड पे आ गया ना, वो सबसे प्राइमरी काम है जो डेवलपमेंट करवा रहते हैं। अगर वो इस चीज़ को देखें ना कि नहीं हमने सबको स्पेस देनी है, जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरती से बात की कि स्पेस दे के। तीसरा हम आते हैं कि इस मसले की तरफ, चूंकि ज़ैनब सब एक्सपर्ट बैठी हैं हमारे पास, मैं जो इसको देखता हूँ जो स्पेसिफिक डेज में आता है मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो हमारे मसला जिस तरह पाकिस्तान में ये एक्सेलरेट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, कुछ जगहों पे बातें भी होती हैं, लेकिन इसका जो ओवरऑल मुआशरती लोगों का रिस्पांस है वो बड़ा नेगेटिव है। वो आपने बिल्कुल बात सही की। मसलन हमारे थोड़ा रिलीजियस माइंडसेट है, अगर आप किसी को कहती हैं ना कि मैं थोड़ा सा मुझे टेंशन लो, ओहो अच्छा वाला घर है आपका, जॉब कर रही हैं, आपको क्या हुआ है,
آپ جائیں نماز پڑھیں اس سے سکون، او بھائی وہ بالکل کریں، اسلام نے کب منع کیا ہے؟ آپ دوسری سائڈ پہ دوا والی سائڈ پہ بھی جائیں. تو ہمارا یہ جو ہم اس کو مائنڈ سیٹ کو دیتے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی بندہ بتاتا ہے نا کہ میں اس سے سفر کر رہا ہوں یا ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اس کے لیے ریکمنڈیشن، جس طرح خدا نہ خواستہ بھی ٹپیکل ہماری سوسائٹی کا یہ ایشو ہے کہ اگر آپ کا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے آپ یا بلکہ آپ خود بتا دیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے. مثلا ابھی بھی سوسائٹی میں سب سے عجیب و غریب ٹرینڈ جو کرونا کے حوالے سے چل رہا ہے کہ ایک فیملی میں، کسی ایک آرگنائزیشن میں، کسی ایک کمیونٹی کا بندہ جو سروائیور ہے وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے، لیکن سروائیو ہونے کے بعد اس نے کہا یہ 10 فارمولاز ہیں بھائی، بس میں نے یہ کیے تھے، اب آپ نے اس بھی میں یہ کر سیویئر میڈیکیشن کی کسی ڈاکٹر نے ریکمینڈ نہیں کی اور اس نے کہہ دیا کہ یہ آپ اس کو جی کریں 15 دن آپ ٹھیک. اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہوں گے؟ اب یہ جو اس سائڈ پہ ہم کہتے ہیں نا، یعنی اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں، زینب صاحبہ ہمارے ساتھ اگری کریں گی، ہمارے اسکولوں میں سائیکیٹرسٹ کوئی نہیں ہے، ہمارے کالجز میں سائیکیٹرسٹ کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا بچے بہت ساری ایسی چیزیں ان کے پاس ہوں گی جو شاید وہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتے ٹیچر کے ساتھ اوپن. تو اگر ہم یہ سپیس کریٹ کرنی ہے تو ہمیں ہر یونیورسٹی، جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے، پورا ان کا ایک ونگ ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو اور سنتا ہے بچوں کو، پھر ان کو پراپرلی ٹریک کیا جاتا ہے اور ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. تو ہمیں پاکستان میں ایک تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بالکل مسئلہ ہے. دوسرے کی جو ٹپیکل ہماری یہ سوچیں ہیں نا کہ مثلا میں ایک ایریا سے خصوصی پلا بڑا ہوں اور اس میں سارے بڑے جو بھی ہیں یا جو بھی تھوڑا اتھارٹیٹیو پوزیشن میں وہ ریکمینڈ کرتا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی بھائی ایسی بات نہیں ہے. مثلا میں اگر کہوں تو میں جنرلائز، میں زینب صاحبہ ہمارے سبجیکٹ کی اسپیشلسٹ ہیں، میں اس سے آگے انٹرپریٹیشن والا ہوں. کوئی ریڈنگ کر لے، کوئی ویڈیو دیکھ لی، اس سے میری کوئی اپنے ایکسپیرینس سے دیکھ لی، ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں. مجھے اس طرح کسی کو فکس، جب بھی ایک بندہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، جو اس طرح ہم کئی دفعہ اسٹوڈنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھیں آپ اس کو نیگیٹو بنا لیں. دنیا میں آپ دیکھیں، اسپورٹس میں دیکھیں، بزنس میں دیکھیں، ٹاپ کے لوگ سائیکیٹرسٹ سے جا کے ملتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل شیئر کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، مائنڈ سیٹ کیسے بدلا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے سولوشنز اور سجیشنز پہ بات ہوگی. ایک بریک کی جانب بڑے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں انسانی مزاج کے حوالے سے، انسانی مزاج اور ماحول کا کیا آپسی ریلیشن شپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات پر انسان کا مزاج کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. یہ ہم نے جانا. انسان کی سوچ اور مزاج کی آپس میں کنیکٹیویٹی یا پھر اس کو بہتر بنانے کے لیے ان دونوں کو بہتر بنانا کتنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. معاشرتی عوامل جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے تھے. سوشل ایکسیپٹنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ سوسائٹی کے معاشرے جو ہماری سوچ ہے یا سوسائٹی کا جو مزاج ہے اوور آل اس کو چینج کرنے کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا مزاج ریلیٹ کرتا ہے ہمارے معاشرے سے، ہمارے معاشرے کی سوچ سے، اس مائنڈ سیٹ سے. کس طرح سے جو ہے وہ بہت ساری ایسی سوچیں یا پھر ایسے مائنڈ سیٹس کو چینج ہم کر سکتے ہیں اپنے مزاج کے ذریعے. اب ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. زینب سے بات کرنا چاہیں گے. زینب، جیسے کہ ہم مزاج کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، سوچ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہماری سوسائٹی ہمیں دے رہی ہے. جیسے کہ بہت ساری ناکامیاں، اگر کسی کے حوالے سے بات کی جائے کہ وہ بد مزاج ہے، اس کا اپنے مزاج پہ کنٹرول نہیں، اپنی سوچ پہ کنٹرول نہیں، تو اس کے پیچھے کچھ کی فیکٹرز آتے ہیں. کچھ ہمارے پاس جو ہیں وہ ایلیمنٹس ایسے آتے ہیں یا کچھ ایسے ریزنز آتے ہیں جن میں ناکامی ہے، مسلسل فیلئر کا شکار ہونا، کچھ ایسی انسانی محرومیاں ہیں یا پھر کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ ایسے پریشرز ہیں جو کہ ہمیں سوسائٹی کی طرف سے ملتے ہیں. اب ان سوشل پریشرز کو اگر ڈسکس کیا جائے، پولیٹیکل ایشوز ہیں ہمارے پاس، فائنینشیل پرابلمز ہیں ہمارے ہاں، کلچرل ایشوز ہیں جن کو بیئر کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یا پھر وہ اپنے مزاج کی کیپیسٹی کو اتنا نہیں بڑھا پاتا، اپنی سوچ کی کیپیسٹی کو اتنا ایکسپوجر نہیں دے پاتا کہ وہ ان تمام تر پریشرز کو بھی ہینڈل کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو بھی آگے لے کر چلے. تو ایک ایسا انسان، ایک عام آدمی جو کہ یہ سارے پریشرز تو بیئر کر رہا ہے لیکن وہ اپنے مزاج کو بہتر نہیں بنا پا رہا، وہ اپنے مزاج
مزاج پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا وہ کس طرح سے اپنے مزاج کو بہتر بنا سکتا ہے اور ان پریشرز کو بھی ڈیل کر سکتا ہے. اور اس میں موجودہ صورتحال کا بڑا کردار ہے. اگر ہم یہ کورونا کی سچویشن کو ڈسکس کریں تو بہت سارے ایسے افراد کہ جن کے حوالے سے مشہور تھا کہ وہ تو بڑے خوش مزاج ہیں اور ان کا مزاج تو بڑا کام ہے, لیکن وہ بھی ہمیں اچھے خاصے جو ہے وہ تلخی کے ساتھ پیش ہوتے ہوئے نظر آئے یا پھر وہ بھی ہمیں غصے کی حالت میں نظر آئے. تو یہ سچویشنز کا اور پریشرز کا جو رول ہے مزاج کے ساتھ, میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اس کو بہتر بنانے میں ہمیں اوورآل کام کرنا ہے, انڈیویجولی بھی کام کرنا ہے, کلیکٹیولی بھی کام کرنا ہے. آپ کیا سجیشنز دیتی ہیں کس طرح سے ہم جو ہے وہ ایفرٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو ایک بات ہمیشہ سمجھاتی ہوں اور یہی سمجھانا چاہوں گی, آپ نے کام کس چیز پہ کرنا جو آپ کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک چیز اگر آپ کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے اس میں آپ اپنی ساری انرجیز, اپنا سارا ٹائم, اپنی ساری خوشیاں لگا دیں گے, اپنا سارا پیسہ لگا دیں گے, ٹائم سب کچھ لگا دیا, وہ کیا ٹھیک ہو جانا ہے؟ جس چیز پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس کو جو کنٹرول جس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں رہنے دیں. آپ کے ہاتھ کنٹرول آپ کی اپنی شخصیت کا ہے, آپ کے اپنے مزاج کا ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آپ نے کو فوکس کرنا ہے. مسئلہ سارا یہی آ جاتا ہے کہ ہم غلط چیزوں پہ فوکس رکھتے ہیں. ہمیں اپنا فوکس بدلنا ہے. میں قطعی یہ نہیں سمجھتی کہ میں اگر آج کل جیسے کرونا ہے, کرونا کب ختم ہوگا, اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا, میرے بس میں نہیں ہے یہ بات بالکل بھی. تو میں اس پہ انرجیز لگا کے اور اپنے آپ کو بد مزاج بنا لوں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اس کو اللہ ہی کے ہاتھ میں رہنے دوں جو سنبھال رہے ہیں اور ڈاکٹرز جو اس کے علاج ڈھونڈ رہے ہیں, اور میں اپنے اوپر فوکس کروں کہ کیا ان حالات میں تو نہیں خراب ہو رہی, کیا میرا مزاج تو نہیں خراب ہو رہا, کیا میرا اخلاق تو برا نہیں ہو رہا. میں نے اس پہ کام کرنا ہے جس پہ میری زور چلتا ہے. جس چیز سب سے پہلے میں نے یہ سمجھ لینا ہے. اچھا, اب مجھے سمجھ آگے کہ ٹھیک ہے میں اپنی پرسنالٹی کو بہتر کر سکتی ہوں. میں اپنی پرسنالٹی ٹریٹ جو خراب ہو رہے ہیں, جو میرے اتنے اچھے تھے, میں بڑی سمجھی جاتی تھی کہ بڑی صبر والی ہے, وہ آج کل کے زمانے میں اوہو میں تو بہت عجیب سی ہوتی جا رہی ہوں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہری سی بات ہے ہمیشہ پازیٹیو اپروچ کے ذریعے سوچنا چاہیے کہ ہماری سوچ کس طرف جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے. اس کو لائن میں لے کے آئیں, اس کو بالکل سیدھا کریں, سمجھیں. اور ہم نے اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو اس طرح سوچنا ہے کہ ہر چیز جہاں بھی مشکل آتی ہے وہاں اس کا حل بھی آتا ہے, اس کا سلوشن ضرور آتا ہے. تو یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا, لیکن ہمیں اپنے آپ کے اپنے مزاج, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہوتا ہے, میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, اس میں فرق بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرے لیے معاشرہ امپورٹنٹ ہے, معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے افیکٹ کر رہا ہے, اور جو میں کر رہی ہوں وہ معاشرے کو افیکٹ کرتا ہے. تو جو بھی ہماری اپروچ ہے اس کو پازیٹیو ہونا چاہیے. اس میں سے نیگیٹیوٹی ہم نکال دیں, اور نیگیٹیوٹی نکالنے کا سب کہیں گے کہ یہ تو اتنے آسانی سے بولا جاتا ہے, مشکل ہے, لیکن آپ نے بار بار اس کو بول کے اپنے آپ کو, اپنے برین کو میسج دینا ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ہماری فزیولوجی, ہماری تھنکنگ پروسیس دماغ میں کچھ اس قسم کا فٹ ہے کہ اگر ہم ہر چیز کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے نا, تو انکانشیسلی بھی ہم ہر چیز کے بارے میں پازیٹیو ہی سوچ رہے ہوں گے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو لوگ نیگیٹو بن جاتے ہیں نا, وہ ہر چیز میں سے, کسی پازیٹیو خوشی میں سے بھی وہ کوئی نیگیٹیوٹی نکال لیتے ہیں. یہ ہو رہا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برین کو پیٹرن, اس کی عادت ہو جاتی ہے, اسے پتہ ہے میں نے سوچنا کس طریقے سے, میرا پروسیس کیا چلے گا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی تھنکنگ کو ہمیشہ اتنا پازیٹیو رکھیں, ہر مشکل میں سے ہم نے آسانی کو ڈھونڈنا ہے, ہر پرابلم میں سے خوشی سولوشن کو ڈھونڈنا ہے, ہر دکھ میں سے خوشی کو ڈھونڈنا. ٹھیک ہے, تو جو میرے بس میں کے بس میں اس کو کریں, اس کو سولوشن, اس کے سولوشن کی کوشش کریں. جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں, جس کے بس میں ان کو کرنے دیں. صحیح. اور زینب, اس سچویشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں, کرنٹ سینیریو کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو ایسے میں خواتین خاصی مشکلات کا شکار ہیں کہ بچے بھی گھر پہ ہیں, مرد حضرات بھی گھر پہ ہیں, ان کی ہاؤس ہیلپرز بھی نہیں ہیں, سارے کام کا پریشر ہے, بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی گرومنگ بھی کرنی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ خواتین کے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مزاج پر کنٹرول کر سکیں اور اپنے مزاج میں برداشت اور پیشنس اور جو ہے ٹالرنس لیول کو اپنے بڑھا سکیں کسی طرح؟ بالکل.
ان کو تو کرنا ہی ہے. لیکن پھر بات آئے گی اگر فیملی بھی ان کی تھوڑی سی سپورٹ کرے گی تو وہ بھی تو ہیومن بینگز ہیں, ٹھیک ہے, عورت ہی ہے نا, وہ بھی انسان ہی ہے. اب گھر میں جو باقی سب کا کام اگر اس پہ برڈن اتنا بڑھ گیا, وہی والی بات کہ میڈ ساری فارغ ہو چکی ہیں, اور گھر والے اگر ساتھ میں ہیلپ تھوڑی سی سپورٹ چھوٹے چھوٹے کاموں میں کرنا شروع کر دیں تو وہ اس کے لیے کتنا سپورٹو ہو جائے گا, اور یہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی. تو عورت کو یہ چاہیے کہ وہ ایک تو فیملی کو یہ چاہیے سب سے پہلے کہ سپورٹ کریں, دوسرا عورت کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو, میں نے کہا ہمیشہ آپ نے نا ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ ہم آج سے 6 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے تک میں کیا ہم سب ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے بھائی, ٹائم نہیں ہے. تو ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ اب تو اللہ نے ہمیں ٹائم دے دیا, بالکل ہم اس کو اپنے اوپر بھی لگائیں, ہم اپنا خیال رکھیں. اگر ہم جیسے کوئی, اگر آپ کو بک ریڈنگ کا شوق تھا, آپ کے پاس اب بک پڑھنے کا بھی ٹائم آ گیا ہے. اگر آپ کو گارڈننگ کا شوق تھا, آپ کے پاس گارڈننگ کا ٹائم بھی آ گیا ہے. آپ اپنے گھر کے اندر بہت سے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایکسرسائز کا ٹائم نہیں مل رہا تھا, آپ کو ایکسرسائز کا ٹائم بھی مل گیا ہے. یہ نہیں کہ گھر والوں کے گھر میں رہنے سے آپ کا کام ہی کا برڈن پڑا ہے, بلکہ آپ کے بہت سے باہر کے کام بھی, اگر آپ جیسے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے تھے, وہ آپ کے کام, آپ کا ٹائم بچ بھی رہا ہے. آپ پہلے ہر وقت باہر گھوم پھر رہے تھے, لوگوں سے مل رہے تھے, اب آپ وہ نہیں مل رہے, تو وہ ٹائم بھی بچ رہا ہے. تو وائی ناٹ وہ ٹائم آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں, یہ جیسے میں نے بتایا, اگر ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے کریں, گارڈننگ کریں, بک ریڈنگ کریں. اگر آپ کو کچھ دیکھنے کا شوق ہے, موویز وغیرہ, وہ گھر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب اپنے آپ کو ایک اچھے ماحول اور اچھے انجوائمنٹ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ مطلب یہ جب کورونا ختم ہو جائے گا اور یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو یقین ہے بہت سے لوگ کہیں گے کیا دن تھے وہ, ہم کتنا انجوائے کرتے تھے, ہمارے پاس ہمارے لیے ٹائم تھا. ہر طرح کے حالات میں خود کو ڈھالنا سیکھنا ہے اور اپنے مزاج پہ کنٹرول کرنا, اپنی سوچ پہ کنٹرول کرنا ہم سب کی بیسک رسپانسبلٹی ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی طاہر صاحب. اگر اسی کو ہم کنٹینیو کریں کہ موجودہ صورتحال سے ہم جو ہے وہ اپنے مزاج کو, اپنی سوچ کو ریلیٹ کریں, تو ڈیفینیٹلی اس وقت ہر انسان پریشان ہے. ہر شخص کے اوپر سوشل پریشر ہے, فائنینشیل کرائسس میں مبتلا ہیں, یا پھر آنے والی سچویشن کو پرسیو کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سے زیادہ مشکل حالات ہوں. تو ایسے میں مزاج پہ قابو پانا اور اپنی سوچ کو کہیں نہ کہیں پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر چلنا کتنا ضروری ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی, سب سے پہلی بات یہ کہ مشکل وقت, مشکلیں آتی ہیں قوموں پہ, لیکن مشکل وقت میں گھبرا جانا, تو گھبرا کر جو ہے وہ زیادہ خطرناک نتائج اور ناکامی سامنے آ سکتی ہے. کوئی بھی کھلاڑی اگر بیٹنگ کرتے ہوئے کنفیوز ہوگا, گھبرا گیا تو وہ آؤٹ ہو گیا. تو اسی طرح سے یہی صورتحال ہے کہ یہ اب ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے, چونکہ وبا کی صورتحال ہے, اور اس میں پہلی بنیاد جو ہے وہ ہمیں جو ہمارے اسلامی طریقہ کار ہیں کہ وبا میں جہاں پہ ہو وہاں پہ ٹھہر جاؤ. وہ جو ایس او پیز گورنمنٹ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں, انتہائی کوشش ضرورت ہے تو اس میں باہر نکلا جائے. تو اس میں وہ جو ہمارے مزاج ہیں گھروں میں, اب جس وقت وہ رہتے ہیں, تو وہاں پر وہ جو میں ایک دوسری سائڈ پہ بات کروں گا, تو وہ تھوڑا بہت بچوں کا آپس میں معاملات, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ خواتین پہ پریشر آ جاتا ہے, تو اب سب کو مل جل کر جو ہے وہ وہاں پہ کرنا ہے. بچوں کی تربیت مناسب انداز میں کرنی ہے, اور وہ جو ہیڈ آف فیملی ہیں گھر میں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کا ذمہ اپنے پاس لے لیں, تاکہ خاتون خانہ جو گھر کے باقی دیگر کام ہیں ان کی دیکھ بھال کر لیں, بچوں کی سمجھا دیا جائے. یہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہر وقت بھی, بعض اوقات ہر وقت ہی گھروں میں جو ہے وہ ٹیلی ویژن سیٹس آن ہیں, جہاں سے وہ خبریں, اب اس سے بھی ایک بڑا نیگیٹو تاثر جو ہے وہ مایوسی پھیل رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب ہمیں کورونا ہو جائے گا تو ہم مرنے والے ہیں, تو کچھ اور کر کے کیا کریں. بالکل, اور پھر مختلف جو پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر, وہ جو بلیم گیم چل رہی ہوتی ہے, تو اس سے بھی لوگوں میں بڑا ایک منفی جو ہے وہ سوچ پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ واللہ عالم گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ہم کہاں ہیں, پھر اس بیماری کا کیا ہوگا. اب جو کچھ بھی ہے من جانب اللہ ہے, اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری انسانیت کو بچائے, اور جو مبتلا ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو بچائے. اب اس میں جو کیفیت آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ قابو پانا ہے, اور یہ نہیں کہ بھگدڑ میں یا کنفیوژن میں جو ہے اگر باہر نکلنا بھی ہے تو انتہائی ضروری معاملے میں. اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہی مذہب کے مطابق کہ ہم نے صبر کرنا ہے اور فیس کرنا ہے صورتحال کو,
اب وہی جو چیز ہے کہ جس کا معاملہ ہے، جسے زینب صاحبہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے کنٹرول میں کہ کس وقت کس طرح سے اس کو قابو پانا ہے، تو ہمیں دعا گو رہنا ہے اور وہ جو تمام حفاظتی اقدامات اور تدابیر ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے. بالکل ہونا ہے. بڑی اچھی بات طاہر صاحب نے کی. آصف صاحب، اب ان چیزوں کا تو تذکرہ کرنا ہی فضول ہے کہ جو ہمارے بس سے باہر ہیں، جن کے اوپر ہم کوئی قابو نہیں پا سکتے، لیکن اپنی سوچ، اپنے مزاج، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا مزاج یا پھر ان کی سوچ کو ڈیولپ کرنا، ان کے اندر ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا ڈیولپ کرنا، یہ ہم سب کے بس میں ہے، یہ ہم سب کے کنٹرول میں ہے. اور یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت بھی اور ہماری کامن رسپانسبلٹی بھی ہے. اس رسپانسبلٹی کو ہم کس طرح سے انڈیویجولی پورا کر سکتے ہیں اور پھر کلیکٹیولی ایفرٹ کر کے ہم نے جو ہے اپنے معاشرے کی بہتری کا سوچنا ہے. اس وقت یہ بڑا اچھا سوال ہے اس حوالے سے کہ جس طرح اب یہ کرنٹ سیناریو ہے، تو چونکہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ ہر انسان ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. اچھا، کچھ لوگ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، کچھ پرسنالٹی کے طور بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے ایران کی اگزامپل دیکھی، کس طرح لوگ مطلب شروع میں جب یہ پینڈیمک آیا تو پرابلم ہوا، پھر پوری دنیا میں ہم نے دیکھا. اسی طرح پاکستان میں تو ہمارے ہاں جو اسٹرانگ فیملی میں لوگ ہیں نا، یہ ایک ایسی ہوتی ہے وائبز ہیں. یہ نہیں آپ دیکھیں نا کہ کسی وقت بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور اگر ایک بندہ اسٹرانگ درمیان میں آ گیا نا تو اس نے کچھ نعرہ لگا دیا، کیسے کچھ نہیں ہوگا، اسٹرانگ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ. یہ بڑا پازیٹیو فیکٹر بالکل ایسے ہی یہ ان کا بڑا. پھر اسی طرح یہ جو انوائرمنٹ ہے، جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اچھے کانورسیشنل جس جاتے ہیں، اپنی فیملی کو بیک اپ کرنے والے، سننے والے. تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کنکلوژن میں یہ کہوں گا، نمبر 1 کہ ہر انسان جو اس وقت ہمارا سن رہا ہے، مثلا میں بھی اس میں پارٹ ہوں، کہ ہمیں ایک تو اوپن مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے. صحیح کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے اندر کچھ خامیاں ہیں اور مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. اور اب ہمیں ٹیکنالوجی گھر میں بیٹھے ہوئے اتنے چھوٹے سے سیٹ میں جو آپ جہاں پہ چاہتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. نمبر 1. سیکنڈ، اگر میں اپنے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ یہ ٹف ٹائم ہے، میں اپنی فیملی کے لیے، میں اپنی سراؤنڈنگ میں مجھے کنٹریبیوشن کرنی چاہیے کہ میں نے ایک آگاہی ایٹ لیسٹ دے سکتا ہوں. آج کل تو ہمارے پاس پیجز ہیں، فیس بک کا ہے اور بہت سارے پیجز ہیں، لوگ اپنے ساتھ شیئر کر رہتے ہیں. یہ ہمیں دوسرا ایک بہت اچھا اس کے اوپر کرنا چاہیے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں جس انوائرمنٹ میں آپ آئے نا، مثلا میں اپنی ہر وقت یہ جو اوپن کا میں یہ کہہ نہیں رہا، مطلب یہ میں خود امپلیمنٹ کرتا ہوں کہ نہیں. میں صبح بھی جب آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ بچوں کے حوالے سے کہ میری والی جنریشن ہم جب گرو کر رہے تھے تو ہمارے پیرنٹ کے ساتھ ہمارا کیا انٹریکشن تھا، اور اب ہم جو اگلوں کو دے رہے ہیں وہ اس میں بڑا ڈفرینٹ قسم کا انٹریکشن ہے، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ سارا لرننگ ہوتا ہے. اگر آپ اپنا اوپن مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، آپ کی ایک تو ہوتا ہے کہ ہر روز نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کو خود بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. جس طرح مزاج کے حوالے سے ہے تو آپ اپنے آپ کو بڑا چینج کر سکتے ہیں. آپ کا جو امیڈیٹ انوائرمنٹ ہے پیرنٹس، آپ اپنے دیکھیں نئی نئی چیزیں آپ اس میں ایڈ کروا سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے لیول پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی. تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ میرے دوستوں کے ساتھ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کوئی ریپیٹیشن کر رہے ہیں نا نیگیٹیوٹی کی، انکانشیس مائنڈ میں وہ اکٹھی ہو رہی ہے. اب اس میں باہر آنا ہے تو ہمیں میرے خیال میں کوشش کرنی چاہیے کہ جب یہ نیگیٹیوٹی والا ایلیمنٹ شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس پریشر کوکر میں تھوڑی سی دیر کے لیے ہٹانا چاہیے تاکہ وہ نکل جائے. بالکل، بڑی اچھی سجیشنز دی ہیں آصف صاحب نے. زینب، میں آپ سے جو ہے وہ ڈسکشن کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. وہ بات جو کہ اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے ہمارے بچے جن کے پاس ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے. وہ اسکول نہیں جا رہے، کالجز نہیں جا رہے، یونیورسٹیز نہیں جا رہے، گھر پہ موجود رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں، لیکن اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے جتنا ٹائم وہ اسکرین کے ساتھ جو ہے ان کی ایفیلیشن ہے، اپنے ٹیبس کے ساتھ، اپنے گیجٹس کے ساتھ، اپنے موبائل فونز کے ساتھ، اور وہ پریفرنس دے رہے ہیں اس وقت گیمز کھیلنے پہ. تو یہ گیمز جن میں مار دھاڑ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، مارنا اور تباہیاں پھیلانا، یہ گیمز کس طرح سے ہمارے بچوں کے اور نوجوانوں کے مزاج پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کے حوالے سے بھی ضرور ڈسکشن کریں. جی بالکل، یہ میں ہمیشہ یہ اس بات کے بڑے اگینسٹ ہوں کہ یہ جتنی بھی ہماری گیمز ہوتی ہیں جس میں مار دھاڑ ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو وہ کھیلنے نہ دیں. جب وہ بچہ گرو کرتا ہے تو یہی مار دھاڑ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کام سی بات تھی. اور اس کے لیے چیخنا چلانا یا لڑائی جھگڑا کرنا، ایگریشن اس کے اندر آپ خود ہی اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ گیمز کھیلنے نہ دیں. یہ سائنس نے، یہ ریسرچ نے یہ بات پروو کی ہے کہ وہ نہ صرف بچے میں ایگریشن ڈالتے ہیں بلکہ بچے کی یہ جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ بھی ان کو بھی برباد کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ بچے
टाइम पे स्क्रीन के साथ चिपके हुए हैं, आपके पास कोई हल ही नहीं है आप उनको किस तरह हटाएं। तो आप उसी स्क्रीन से उनको पॉजिटिव, बहुत सी गेम्स हैं जैसे ब्रेन गेम्स होती हैं, बहुत सी गेम्स जिसके अंदर आपका दिमाग का ऐसा रीजनिंग इस्तेमाल हो रही होती है, आप उनको उन गेम्स का कह दें कि ठीक है आपने अगर स्क्रीन यूज करनी है तो आप वो वाली गेम्स, माँ बाप को सख्ती करनी पड़ेगी। वो हो रहा क्या है कि बच्चे के पास कोई और आउटलेट तो है नहीं। पहले तो बच्चे बाहर जा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, मिल रहे थे दोस्तों से, अब वो सब कुछ खत्म हो गया। स्कूल से आ रहे थे पहले ही थके हुए होते थे, एकेडमीज जा रहे थे, बच्चे मसरूफ थे। अब उनके पास अगर उनसे हम स्क्रीन भी ले लें तो उन्हें हम मसरूफ रखें कहाँ? अगर कोई बच्चे किसी आर्ट में, अगर जैसे कोई बच्चे पेंटिंग करना चाहते हैं तो उसमें इंटरेस्ट है, उनको पहली बात है आप स्क्रीन से हटा के अगर रख सकते हैं तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आपके पास मजबूरी है कि आप कोई और काम नहीं उन्हें शुरू करवा सकते, स्क्रीन ही करवानी है, तो स्क्रीन के अंदर भी बेशुमार ऑप्शंस हैं जो कि हेल्दी ऑप्शंस हैं, हेल्दी गेम्स हैं जो आपके ब्रेन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी करेंगे। कोई कैलकुलेशंस, मैथ्स, इस तरह की बहुत सी गेम्स होती हैं जो कि मजे की भी होती हैं। आप उनको उस पे लग बजाय ये लड़ाई झगड़े, क्योंकि ये इन्होंने इस चीज ने उनके अंदर गुस्सा, एग्रेशन डालना ही डालना है, इसमें तो मतलब दूसरी बात ही नहीं। बिल्कुल। और इस तरह की गेम्स खिलवा के बच्चों की क्रिएटिविटी को इन्हेंस किया जा सकता है, बूस्टअप किया जा सकता है। बड़ी पॉजिटिव सजेशन दी है ज़ैनब ने। ताहिर साहब, मेरी आपसे गुजारिश, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें ओवरऑल जितनी भी डिस्कशन हुई इसको कंक्लूड करते हुए? जी, ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, जैसे बुनियादी जो अंसर था हमारा कि इंसानी मिजाज और उसके माशरे पर असरात और हमारी सोच के माशरे पर असरात, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमें हमेशा अपनी सोच में पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो उससे पॉजिटिव मिजाज और पॉजिटिव रवैये और पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो सामने आएगा और उससे एक मस्बत माशरा जो है वो तश्कील चढ़ेगा, परवान चढ़ेगा, जिससे आगे मुल्क व कौम की भी बेहतरी होगी। यकीनन बहुत अच्छा पैगाम, बहुत मस्बत आपकी सोच इस पैगाम के ज़रिए हमारे सामने आई कि हम किस तरह से माशरे के लिए काम कर सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। ज़ैनब, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, बस अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को सारा मैसेज पॉजिटिविटी का दें। आपके इर्द गिर्द जब पॉजिटिविटी होगी तो दुनिया, मैं कहती हूँ हमारे माशरा, बदकिस्मती हो गई है ना हमारे माशरे की, नेगेटिविटी बहुत होगी। तो हम एक ये अपना ना फर्ज समझ लें कि हमने पॉजिटिविटी को फैलाना है, अपने माशरे को ठीक कर। बहुत प्यारा पैगाम। आसिफ साहब, आपका क्या मैसेज है? मैं आखिरी इस मैसेज में कहूँगा कि आप सिर्फ अपने आप को देखें कि जब दुनिया से जाएं तो आप लेगेसी क्या छोड़ के जाएं। अगर लोग आपको याद करें तो आपको इस हवाले से याद किया जाए कि आप खुशियां बखेरने वाले थे, आप लोगों को हिम्मत बनाने वाले, हौसला बढ़ाने वाले थे, और आपका हमेशा, और इसका नाट ओनली आपके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे बल्कि आपके सराउंडिंग में बहुत अच्छे असरात यकीनन पड़ेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब दुनिया से जाएं तो लोग ये ज़रूर कहें कि कितना अच्छा मिजाज लेकर आया था और कितनी खुश अखलाकी से दुनिया को टैकल करता था, ना कि अच्छा है जान छूटी और ये तो हर वक्त जो है वो सताने का बायस बनता था। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू हुई और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ज़ैनब गज़नफ़र, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपने इतनी अच्छी अच्छी सजेशन दी, इतने खूबसूरत मैसेजेस दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी नाज़रीन हमारे आज का जो है ये डिस्कशन पसंद आई होगी, हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के पास।